अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Respected brothers and sisters, I welcome you all in the very first session of this beautiful course titled आइए कुरान समझें आसान तरीके से। और मज़ीद आसानी के लिए इस कोर्स को हम कहेंगे QC1 यानी कुरान कोर्स 1। तो इस कोर्स की अनाउंसमेंट से लेकर आज तक मुझे आप में से बहुत से साथियों के साथ बात करने का मौका मिलता रहा। इवन अभी तक मैसेजेस आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस हमें मिला। हमारी सोच से बढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बहुत इंटरेस्ट लिया। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि आप लोग ऑलरेडी बहुत कीन हैं जानने के लिए इस कोर्स के बारे में मज़ीद तफसीलात कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। बल्कि आप में से तो बहुत से लोगों ने जो कोर्स मटेरियल हम लोगों ने शेयर किया उसको भी देख लिया और उसके बारे में भी सवालात आना शुरू हो गए। और मुझे ये भी अंदाज़ा हुआ कि आप लोग बहुत डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड से, डिफरेंट शोबों से और इवन बहुत डिफरेंट एज ग्रुप से भी ताल्लुक़ रखते हैं। और ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दीगर ममालिक से भी हमारे साथ बहुत से लोग इस सफ़र में शामिल हुए हैं। तो इंडिया से बहुत सी सिस्टर्स ने मुझसे बात की, रजिस्ट्रेशन करवाई, ऑस्ट्रेलिया से, सिंगापुर से और बहुत सी जगहों से। चैट बॉक्स में वो लोग लिख सकते हैं, स्पेशली जो लोग हमें पाकिस्तान से बाहर से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, बता सकते हैं। हमें खुशी होगी जानकर कि लोग कहाँ कहाँ से इस वक्त इस कोर्स में हमारे साथ शामिल हुए हैं। और ये कि इस कोर्स के बारे में तो वंस अगेन वेलकम, खुश आमदीद, आहलन व सहलन मरहबा। तो इस कोर्स का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैंने चाहा कि उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं एक दफ़ा फिर, क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे इस बारे में भी। तो इनफैक्ट इट्स वेरी सिंपल। इसमें सिर्फ ये है कि आपको उर्दू लिखना और पढ़ना आती हो और आपको नाज़िरा कुरान आता हो, बस इससे ज़्यादा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। बाकी जो कुरान का इस कोर्स में जो भी निसाब है वो सिखाएंगे इंशाल्लाह। आपको हम हर लेवल के, हर तरह के लोगों को सिखाएंगे। और जहाँ तक एज लिमिट की बात है तो एज लिमिट तो कोई है ही नहीं। कुछ लोगों ने इसके बारे में भी पूछा। तो चूँकि हम लोग टिपिकली कहते हैं यहाँ पर कि 8 साल से 80 साल, 9 साल से 90 साल या इवन 10 साल से 100 साल तक का बच्चा इज इक्वली वेलकम टू ज्वाइन दिस कोर्स। बच्चे तो वैसे भी बहुत जल्दी सीख लेते हैं और जितना ही जल्दी वो स्टार्ट ले लें उतना ही अच्छा है। और जो ज़रा बड़े बच्चे हैं वो ये ना समझें कि अगर वो आज तक कुरान को नहीं समझ सके थे तो अब उनके लिए मुश्किल है या मुमकिन नहीं रहा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो लोग भी इक्वली बेनिफिट हासिल करेंगे इस कोर्स से और हम उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटेट करेंगे। अगर उनको किसी भी तरह से यहाँ पे कुछ भी समझने में, अंडरस्टैंडिंग में या मेमोराइजेशन में किसी भी हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हम लोग उनको उनकी ज़रूर मदद करेंगे और बहुत खुशी होगी उनके साथ हमें काम करके। आज का जो सेगमेंट है, इस जो हमारा सेशन है ओवरऑल, बल्कि मैं कहूँगी कि ये 3 सेगमेंट्स में इसको हमने डिवाइड किया है। पहला जो सेगमेंट है वो है इंट्रोडक्शन। दूसरे सेगमेंट में हम आज का लेसन नंबर 1A कवर करेंगे आपकी बुक में से, और थर्ड सेशन विल बी अबाउट लेसन नंबर 1B। और नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह ऐसा हुआ करेगा कि हम एक लेसन कंप्लीट किया करेंगे डेली। हर क्लास में एक लेसन कवर करेंगे जिसका A और B पार्ट हुआ करेगा, यानी 2 सेगमेंट्स हुआ करेंगे। तो इसलिए आज के सेशन में हमने आपसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी मांगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी कुछ टाइम ले लेगा।
انٹروڈکشن بھی بہت ضروری ہوتا ہے, وہ بھی صرف پہلے دن ہی اسٹارٹ میں ہی کیا جاتا ہے. اس کے بعد تو پھر یہ کورس کافی یعنی ہائی پیس پہ جاتا ہے, کافی ٹائم باؤنڈ یہ کورس ہوتے ہیں, ہمیں ہر چیز کو پورے ٹائم پہ کور کرنا ہوتا ہے. تو تھوڑا سا اب ایسے کرتے ہیں کہ اس کو فارملی اسٹارٹ کر لیتے ہیں, سلائڈ وائز چلتے ہیں, انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں, تھوڑی سی انگلش بھی بیچ میں شامل کر لیں گے. کچھ انگلش والے بچوں نے کہا کہ ہمیں انگلش میں کچھ سکھائیں بتائیں, تو میڈیم تو آپ کا اردو کا ہی ہے, یعنی انسٹرکشنز کا جو ہمارا سارا کورس بنا ہوا ہے ایکچولی یہ اردو میں ہے, لیکن انگلش کی ٹرانسلیشن بھی میں نے انگلش کی بکس بھی یعنی شیئر کر دی ہیں ایڈمن گروپ میں بھی اور دوسرے گروپ میں بھی. اس میں ایسا ہے کہ آپ لوگ اردو میں ہمارا لیسن لے لیا کریں گے, سن لیا کریں گے. جو بچے یا جو بڑے یا جو بھی لوگ ہیں اسٹوڈینٹس انگلش کو زیادہ آسان سمجھتے ہیں, وہ یہ کریں گے کہ پھر انگلش کی بک سے ریوائز کر لیا کریں گے, انگلش کے ہوم ورکس اور کوئزز بھی ہم ان سے شیئر کر لیا کریں گے. تو وہ اپنی سرٹیفکیشن اسی طرح بالکل ہمارے ساتھ ہی اردو کے لوگوں کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہی مل کے اسی طرح حاصل کر لیں گے. صرف یہ ہے کہ ان کو ایکسٹرا تھوڑی سی فیسلٹی مل جائے گی کہ ان کو پڑھنے میں اور لکھنے میں چونکہ انگلش میں آسانی ہوگی تو وہ بھی کور ہو جائے گا انشاءاللہ. تو انٹروڈکشن کی بات کر رہے تھے ہم. اس کورس کا انٹروڈکشن تو شروع ہی ہوتا ہے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کی شخصیت سے. یہ وہ پرسنالٹی ہیں کہ جن کے بارے میں جن کی بہت خدمات ہیں, یعنی کتنی بات ان کے بارے میں کریں. پیس ٹی وی سے بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے میں بھی ان کو. انڈین حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی بنائی 1998 میں, اور اس وقت سے اب تک انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ قرآن کو آسان بنا کر عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے وقف کر دیا. اس مشن پہ انہوں نے اپنی لائف کو لگا دیا, اور آج تک بھرپور کوشش کر رہے ہیں, بھرپور محنت تگ و دو کر رہے ہیں. بہت بڑی انہوں نے ٹیم بنا لی ہے ماشاءاللہ, اور دنیا کے کوئی 25 سے زیادہ ممالک میں اور اتنی ہی زبانوں میں اس کورس کی ٹرانسلیشن بھی ہو چکی ہے اور پڑھایا بھی جا رہا ہے. پیشے کے لحاظ سے تو سائنٹسٹ ہیں, پی ایچ ڈی ہیں, پروفیسر ہیں, لیکن دیکھیں کہ سائڈ بائی سائڈ انہوں نے دین سیکھا, علماء سے سیکھا, اور پھر سیکھ کے خود بیٹھ نہیں گئے کہ میں نے سیکھ لیا, اس کو کافی نہیں سمجھا انہوں نے, بلکہ انہوں نے اس دن سے یہ چیز اتنی انہوں نے کمٹمنٹ کر لی اس کے لیے کہ میں اس کو آگے پھیلاؤں گا. ان کو یہ بھی احساس ہوا کہ آج کے وقت میں لوگ تھوڑے سے آسانی پسند ہو گئے ہیں اور وقت کی بھی تھوڑی کمی ہو گئی ہے لوگوں کے پاس. تو انہوں نے ان کورسز کو بہت آسان بنایا. وقت کے ساتھ ساتھ یہ کورسز بہت ریفائن ہوتے گئے, اور آج یہ کورسز جیسے ہمارے سامنے ہیں ہمارے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے. ڈاکٹر صاحب کے لیے جتنی بھی ہم دعا کریں اتنی ہی کم ہے. ان کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ان کی جو ویب سائٹ ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, اور مزید ویڈیوز ہیں, کورس مٹیریلز ہیں, بہت کچھ ہے ان کے انٹرنیٹ کے اوپر, آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. Now let me introduce you to another great personality, ارشد اقبال ملک صاحب. یہ ڈاکٹر صاحب کے شاگرد رشید ہیں اور میرے استاد محترم ہیں. سر کا پروفائل تو ہے ہی بہت امپریسو, لیکن آج سر کا جو سب سے اہم ترین انٹروڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیئرمین ہیں الفلاح منزل ٹرسٹ کے. اب الفلاح منزل وہ ادارہ ہے جس کے تحت, جس کی پیٹرنیج میں یہ کورس آج آپ تک پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ کورس بنایا تو ڈاکٹر صاحب نے ہے, بنتا وہاں سے ہے, یعنی پورا کورس جو ڈیزائن ہوا ہے سب کچھ ہے, لیکن الفلاح یہ کورس پڑھاتا ہے پاکستان میں بھی, اور ایون پاکستان سے باہر بھی الفلاح کے اسٹوڈنٹس یہ کورسز کروا رہی ہیں. تو آگے دیکھتے ہیں جی. یہ میں ہوں, دس از می یور ٹیچر فریدہ سجاد, اور میں الفلاح کے ساتھ منسلک ہوں. الفلاح کے کچھ ایڈوانس لیول قرآن کورسز اور عربک کورسز میں اسٹوڈنٹ بھی ہوں. ویسے میں ٹیچر بھی ہوں دوسرے کورسز میں, مینٹور ہوں, اور میں آئی فیل آنرڈ ٹو بی اے پارٹ آف الفلاح's مشن. میں الفلاح کے ساتھ یہی قرآن کے کورسز میں جو کچھ بھی ہو سکتا ہے, جو کنٹریبیوشن بھی ہو سکتی ہے, میں
اپنے شوق سے یہ کرتی ہوں. اور یہاں پہ رک کے میں کہوں گی اپنے استاد محترم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ارشد اقبال ملک ڈاکٹر صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں اور میں سر کی اسٹوڈنٹ ہوں, تو میں کہوں گی کہ تھینک یو سر فار بینگ مائی ٹیچر اینڈ فار ڈسکورنگ اے ٹیچر ان می, اینڈ جزاک اللہ خیرہ فار آل یور سپورٹ, یور انکریجمنٹ اینڈ یور دعاز. سر اور سر کی فیملی از ویری کائنڈ, ہر ایک کے لیے بہت, ہر ایک کو, ہم سب کو بہت سپورٹ کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم سب سیکھیں اور اس کے بعد اس کام کو آگے سکھائیں, تو ہم کوشش کریں. اب دیکھتے ہیں جی, آپ کا تعارف کراتے ہیں اس کورس کے سپورٹ سٹاف سے, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے, کیونکہ یہ آپ کی ہر طرح سے ہیلپ کریں گے. زاہد اقبال برادر اس کورس کے کوآرڈینیٹر ہیں. آپ میں سے کئی لوگ ابھی تک زاہد بھائی سے رابطہ بھی کر چکے ہوں گے, آپ لوگوں کو بکس وغیرہ پرووائڈ کر رہے ہیں, اور دیگر انتظامات کو بھی زاہد بھائی بہت ایکٹیولی دیکھ رہے ہیں. یعنی کورس کے آرگنائزرز میں سے سب سے زیادہ اس وقت تک کام زاہد بھائی نے ماشاءاللہ کیا ہے. فواد احمد ہیں برادر, یہ آئی ٹی کے حوالے سے ہماری ہیلپ کرتے رہیں گے. اعجاز بھائی ہماری ہر طرح کی ہیلپ کریں گے, فیسیلیٹیٹر ہیں اوور آل ہمارے کورس کے. اور اس کے علاوہ ایک ٹیم آف AQTs, یہ کون ہے؟ اسسٹنٹ قرآن ٹیچرس. یہ برادرز اور سسٹرز کی ایک بہت انتھوزیاسٹک ٹیم ہے. دے آر ویری ہیلپ فل. یہ آپ کی اکیڈیمک ہیلپ کریں گے, آپ کی ہر طرح سے آپ کو گائیڈ کریں گے. یعنی یہ یوں سمجھیں کہ یہ آپ کو آپ کے ہوم ورکس بھی کر دیا کریں گے اگر آپ کہیں گے ان کو. ہر طریقے سے آپ کو سکھائیں گے, اور سکھانے کے لیے اس سے بہترین ٹیم کوئی ہو نہیں سکتی جو ہمارے اس کورس پہ موجود ہے. آپ ایک کسی کو بلائیں گے تو میرے خیال ہے 10 لوگ آئیں گے آپ کی ہیلپ کے لیے. تو انشاءاللہ ان کے ساتھ ہم بہت انجوائے کریں گے, اپنی ٹیم کے ساتھ اور اپنے سپورٹ سٹاف کے ساتھ, اور ہمیں اس کورس کو کنڈکٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ہاں البتہ اگر تھوڑی بہت کبھی پرابلم آ بھی جائے اسٹوڈنٹس کو, تو تھوڑا سا انتظار کریں, تو ضرور آپ کا مسئلہ حل کیا جائے گا. اس بلڈنگ کو دیکھتے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ ہے الفلاح منزل ٹرسٹ کی بلڈنگ. اس کو ہم کہتے ہیں اسلامک کمیونٹی سینٹر. یہ اسلام آباد پاکستان میں لوکیٹڈ ہے, اور میں بھی اس وقت آپ سے اسلام آباد پاکستان سے مخاطب ہوں. ان کیس کے یہ بات کسی کو آئیڈیا نہ ہو کہ یہ کورس کہاں سے آ رہا ہے, تو ہم اسلام آباد سے, الفلاح کا ہیڈ آفس اسلام آباد میں ہے. اس بلڈنگ میں انفیکٹ ان ہاؤس کلاسز ہوا کرتی تھی, اور یہ پینڈیمک میں ہمیں پھر آن لائن کی طرف سوئچ کرنا پڑا. تو اب انشاءاللہ گریجولی ہم دوبارہ سے آن سائٹ کلاسز بھی آفر کریں گے, اور آن لائن کلاسز بھی ہماری رہیں گی. یہ الفلاح کراچی کی بلڈنگ بھی دیکھ لیجیے, پارک ٹاورس میں ہے. یہ الفلاح DHA اسلام آباد کی بلڈنگ بھی دیکھ لیجیے. یہ سر کے اسٹوڈنٹس ہی ہیں جنہوں نے سر سے سیکھا, الفلاح سے انہوں نے کورسز کیے, اور اس کے بعد اپنے سٹیز میں جا کے اس کام کو بہت آرگنائزڈ وے میں انہوں نے اسٹیبلش کیا اور پھیلایا. ریگولرلی کورسز ہو رہے ہیں ہمارے ہر سینٹر سے. پشاور میں بھی ہماری بلکہ ایک ہمارا سینٹر ہے, اور جگہوں پہ بھی ہیں. الفلاح کا ویژن کیا ہے, اس کے بارے میں بھی ذرا دیکھ لیں. یہ ادارہ کیوں قائم ہوا, کیا وجہ ہے, مطلب کیا اس کے پیچھے کیا ان کا موٹیو ہے. وہ کیا ہے کہ ایک جیسی سوچ رکھنے والے لوگوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے کہ وہاں سے وہ قرآن کو سیکھیں, پھر قرآن کو اپنی پرسنل لائفز کے اوپر اپلائی کرنا سیکھیں, اور پھر باہر نکل کر اس کام کو پھیلائیں بھی, اور کلیکٹیولی ایک دوسرے کی مدد بھی کریں, اور سوسائٹی کے لیول پر اس چیز کا, اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ عام کریں. یہ دیکھتے ہیں جی, آپ کے کورس کا پلانر ہے, اس کو الگ سے بھی شیئر کیا جائے گا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, آپ اس کو نوٹ کر لیجئے. آپ کا ایک تو ہے بیچ نمبر 306, اور یہ کورس آج الحمدللہ 13 دسمبر 2021 کو سٹارٹ ہو گیا, منڈے کا دن ہے, اور یہ کورس آپ کا فنش ہوگا 14 مارچ 2022 کو جا کر, یعنی پریسائزلی 3 منتھس میں آپ کا یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا. جیسا کہ ہم نے اس کے ٹائٹل میں بھی کہا تھا کہ 20 hours آف لرننگ ہے اس میں.
ٹھیک ہے. تو اس میں 25 سیشنز آپ کو نظر آ رہے ہیں, جس میں سے 20 سیشنز آپ کے لرننگ کے ہیں, یعنی اس میں آپ پڑھیں گے, اور اس کے علاوہ کچھ آپ کے ریویژن اور آپ کے کوئزز کے سیشنز ہیں, اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیں گے. تھوڑا سا میں بتا دیتی ہوں. 11 کلاسز ہوں گی کنزیکٹیو آپ کی, یعنی ایوری منڈے اینڈ فرائیڈے. تو آپ 11 لیسنس پڑھ لیں گے اپنی بک میں سے. ایک آج پڑھ لیں گے, اس کے بعد 10 اور کلاسز ہوں گی, تو آپ 11 لیسنس پڑھ لیں گے. اس کے بعد آپ کی ایک ریویژن کی کلاس ہو جائے گی, اور پھر آپ کا مڈ ٹرم ہو جائے گا, مڈ کوئز ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. پھر آپ کی 9 کلاسز ہوں گی, پھر ایک ریویژن کا سیشن ہوگا, پھر آپ کا فائنل کوئز ہو جائے گا, اور اینڈ میں آپ کی ریزلٹ سیریمنی ہوگی. تو اس طرح سے بہت آرگنائز وے میں انشاءاللہ ہم چلیں گے. ٹائمنگس لکھے ہوئے 6 to 7 PM, لیکن ہو سکتا ہے کہ 15 منٹس کا آپ لوگ مارجن رکھ لیں. ہم کوشش کیا کریں گے 1 hour میں اس کو کمپلیٹ کر لیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ 15 منٹس کسی لیسن میں زیادہ بھی لگ جائیں. تو یہ آپ کے کرنے کے کام ہیں جو ہمیں آپ سے ریکوائرمنٹ ہے. کیا کریں گے آپ؟ ہر کلاس کے بعد ایک ہوم ورک کر لیا کریں گے. چھوٹا سا ہوم ورک آئے گا, لنک آئے گا آپ کو گوگل فارم کے ذریعے. جن لوگوں کو کوئی بھی پرابلم ہوگی تو آپ لوگوں کو بتائیں گے بھی کہ اس کو کیسے کرنا ہے. نارملی بہت سے لوگ اس کے بارے میں جانتے بھی ہیں, MCQs ہوتے ہیں, اور آپ نے صرف ایک رائٹ آپشن کو پک کرنا ہوتا ہے. دیٹس ویری ایزی, آٹومیٹیکلی سبمٹ ہو جاتا ہے, ہمارے پاس آ جائے گا. بس اتنا ہی آپ نے کرنا ہے. اور اوپن بک ہے, آپ کو بک کھول کے آرام سے اپنا ہوم ورک کرنا ہے. ورک بک بھی اسی طرح اوپن بک ہے. ورک بک بیسیکلی کیا ہوتی ہے کہ آپ نے جو آج کے لیسن میں پڑھا, بس آپ نے اس کی تھوڑی سی ایک طرح سے رائٹنگ پریکٹس ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد تلاوت ہے, جو کہ ہم آلریڈی کرتے بھی ہیں, اور اب ہم اس تلاوت کو ریگولرلی کریں گے, اور 5 منٹس تو منیمم ٹائم ہے, اس کو انشاءاللہ ہم بڑھاتے جائیں گے اس ٹائم کو. اب جیسا کہ ہوم ورک کی بات ہوگی, ورک بک کی بات ہوگی, کوئز کی بات ہوگی, تو کیوں نہ ان کے مارکس کی ڈسٹریبیوشن بھی ہم دیکھ لیں. ٹھیک ہے. تو 15% ویٹیج ہوگا آپ کے سارے ہوم ورکس کا, یعنی اگر آپ نے 10 ہوم ورکس کیے یا 20 ہوم ورکس ہیں مے بی, تو 15% ویٹیج ورک بک کا اس طرح سے آ جائے گا, مڈ کوئز کا 30% اینڈ فائنل کوئز کا 40%. دیٹ ول میک 100% آف یور ریزلٹ. تو جب آپ یہ کریں گے اسی طریقے سے جیسا کہ آپ کو بتایا جائے گا, یعنی کہ ہوم ورک اور ورک بک آپ کریں گے اوپن بک, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ انشاءاللہ سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس تو حاصل کر ہی لیں گے, کیونکہ 90% مارکس لینا یہاں پہ آسان ہے, مشکل نہیں ہے. کچھ لوگ سرٹیفکیٹ آف میرٹ لے لیں گے جن کے تقریباً 90% کے قریب مارکس آ جائیں گے. اسی طرح کمپلیشن کا سرٹیفکیٹ ہے, پارٹیسپیشن کا سرٹیفکیٹ ہے. اٹینڈنس 70% تک لکھی ہوئی ہے, لیکن آئی وڈ سے کہ آپ لوگ 100% اٹینڈنس دیں. اس سے زیادہ آپ کے وقت کا بہترین استعمال, اس سے بہتر استعمال تو کوئی ہو نہیں سکتا کہ آپ اتنا آسان کورس گھر میں بیٹھے ہوئے آپ قرآن کا 50% آپ قرآن کے ورڈ سیکھ لیں گے, اور وہ بھی 20 گھنٹوں میں. 20 گھنٹے بلیو میں کچھ بھی نہیں ہوتے اتنی بڑی اچیومنٹ کے لیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا کیوں ضروری ہے. ہو سکتا ہے کوئی آپ سے بھی پوچھے کہ آپ کیوں یہ قرآن کا کورس کر رہے ہیں, تو آپ کو بھی ان کو کنونس کرنے میں بھی میں بھی ہیلپ ہوئی اس بات سے. ایک مثال دی گئی ہے کہ دن کے 6 لیکچرز, اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو اندازہ ہے کہ دن کے 6 لیکچرز کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ یہ 6 لیکچرز وہ ہیں جو اصل میں ہماری 5 میں سے جو 3 جہری نمازیں ہوتی ہیں نا, اس میں جب سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن کا کچھ حصہ تلاوت کیا جاتا ہے نا, تو ایک ریسرچ کے مطابق پتہ چلا کہ تقریباً 98% لوگ, میں بھی اس سے بھی زیادہ, اس کا ترجمہ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں. ان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہہ رہے ہیں. لیکچر مس ہو گیا, فجر کا لیکچر بھی مس ہو گیا, مغرب کا بھی ہو گیا, عشاء کا بھی ہو گیا, پتہ ہی نہیں چلا. حالانکہ وہ لوگ جو مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں, ویسے وہ سو کالڈ بیسٹ مسلمس ہوتے ہیں نا, جو جاتے ہیں صبح اٹھ کے نماز پڑھنے جاتے ہیں. تو کتنی انفارچونیٹ بات ہے کہ وہ مسجد میں جاتے بھی ہیں, اٹھ کے وضو کریں گے, جائیں گے, سب ٹھنڈ میں جائیں گے, لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ تلاوت میں کیا پیغام تھا, آج کے لیے ہمارے پاس کیا لیسن ہمیں ملا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ویسے بھی اگر آپ دیکھیں کہ کسی یونیورسٹی میں, کالج میں, کہیں پہ ہم دن کے 6 لیکچرز کو مس کرنے لگیں, تو کیا ہم کبھی پاس ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا ٹائم, اتنی مہلت دی ہوئی ہے, اتنے چانسز اللہ تعالیٰ میں دیتے ہیں. ہر روز ہمارے پاس
अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन आएगी कोर्सेज की, सब कुछ है, और हम उसको ऐसे ले लेते हैं कि इग्नोर कर देते हैं, और उससे ज़्यादा अहम काम हमें उस वक्त याद आ जाते हैं समहाउ। तो इसकी रीज़न क्या सोचने पे पता चलता है कि रीज़न ये है कि हम लोगों ने अपने दीन को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लिया हुआ, क्योंकि हम एक मुसलमान घर में पैदा जो हो गए थे, तो हमने कहा कि हम तो सेटिस्फाइड हैं, मुस्लिम बाई चांस हो गए हैं, बस ठीक है, हम मुसलमान हैं। तो आज से हम जो सफ़र शुरू करने जा रहे हैं वो है मुस्लिम बाय चांस से मुस्लिम बाय चॉइस बनने की तरफ। हम कुरान को समझेंगे, कुरान के पैगाम को जानेंगे, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने आसपास इम्प्लीमेंट करेंगे और मजीद आगे फैलाएंगे। इस रास्ते में एक दुश्मन आपके पीछे पीछे रहेगा। वो कौन सा दुश्मन है? अपने दुश्मन को पहचाने। आज हम उस दुश्मन के बारे में बात भी करने वाले हैं अपने लेसन 1 में इंशाल्लाह। यकीनन आप लोग जानते होंगे हम किस दुश्मन की बात कर रहे हैं। एक बात बताइए कि आप लोग इस वक्त जो क्लास में बैठे हैं, आप लोग अपने आप को स्टूडेंट समझ रहे हैं या टीचर समझ रहे हैं? किस मोड में हैं आप लोग, या किस मूड में आप लोग? स्टूडेंट समझ रहे हैं अपने आप को, तो हम ये कहेंगे कि आपकी आज से हम प्रमोशन कर देते हैं। आप खुद को स्टूडेंट नहीं समझें, बल्कि आज से ही आप खुद को टीचर समझें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर आप अपने आप को स्टूडेंट समझ के बैठेंगे और सुनेंगे ये हमारी सारी क्लास का जितना भी कंटेंट है, तो आप इस हद तक ही सुनेंगे ना कि ये मैं इसका एग्जाम दे सकूं और इसमें अच्छे मार्क्स ले सकूं, अच्छा परफॉर्म कर सकूं। लेकिन अगर आपको ये कह दिया जाए कि आप टीचर हैं, तो आप इस इंफॉर्मेशन को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेंगे। आप इसको अपने ब्रेन में उस तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में इसको सेट करेंगे, और आपको ये एक तरह से कंसर्न होगी कि मैंने इस इंफॉर्मेशन को ऐसे स्टोर भी करना है, ऐसे प्रोसेस भी करना है कि मैं इसको आगे पहुंचा सकूं, और आगे भी जब मैं पहुंचाऊं तो मेरी बात में कुछ असर भी हो। तो इसलिए कहा जाता है इस कोर्स में पहले दिन से ही कि आप खुद को टीचर समझ लें, स्टूडेंट नहीं समझें। ये कोई लेक्चर नहीं है, इनफैक्ट अभी तक तो मैं लेक्चर ही दे रही हूँ लेकिन है तो ये इंटरैक्टिव कोर्स, लेकिन थोड़ा सा ऑनलाइन की वजह से, और आज माशाल्लाह पार्टिसिपेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट लेक्चर है, या फर्स्ट आई मीन सेशन है। तो इसमें इसलिए अभी तो हम थोड़ा सा माइक्स वगैरह ऑन नहीं कर पा रहे, या आप लोगों से इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं ले पा रहे, लेकिन इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में हम कोशिश यही रखेंगे कि हम इसको इंटरैक्टिव सेशन रखें ज़्यादा से ज़्यादा। जब हमारी ऑनसाइट क्लासेस होती हैं तो तब तो पढ़ाने वाले के ऊपर भी, यानी मैं जो पढ़ा रही हूँ मुझे भी अब स्टूडेंट्स के एक्सप्रेशंस नज़र नहीं आ रहे, रिस्पांस पता नहीं चल रहा, आप लोगों को समझ आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, तो थोड़ी सी मुश्किल होती है दोनों के लिए। स्टूडेंट्स भी बहुत से क्वेश्चंस करना चाह रहे होंगे, लेकिन अभी सिस्टम को थोड़ा ऑर्गेनाइज रखने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम इस तरह से ही चलें जैसे आज का सेशन चल रहा है। ये तफसीर का कोर्स नहीं है, अलबत्ता हम ब्रीफली तफसीर के कुछ पॉइंट्स को टच कर लिया करेंगे। ये तजवीद का कोर्स नहीं है, अलबत्ता हम जो भी पढ़ेंगे उसको बेहतर तरीके से ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। नाज़िरा का कोर्स तो है ही नहीं है, और ये फ़िक़्ह का कोर्स नहीं है। होता ही है कि हम लोग जब भी कोई कुरान से मुतालिक कोई भी क्लास या कोई भी इस तरह से हम अटेंड करते हैं सेशन, तो हम थोड़ा सा बाज़-औक़ात ये समझ लेते हैं कि यहाँ से हमें अपने हर मसले का ही हल मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दीन के ये जो सारे शोबे हैं ना, ये बहुत वास्ट हैं और इनके अलग-अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। तो हम फ़िक़ही मसाइल को या इस तरह की किसी चीज़ को हम टच नहीं कर सकते। हम इस कोर्स में सिर्फ़ इस कोर्स का जो कंटेंट है, हम सिर्फ़ उस पे ही फ़ोकस करेंगे। इस कोर्स के अंदाज़े तालीम की तो क्या ही बात है, यही तो इसकी यूनिकनेस है। ये कोर्स डिज़ाइन करने वालों ने बहुत मेहनत की, यानी दुनिया में जितनी भी जदीद कुतुब थी अरबी क़वाइद से मुतालिक, उनको कंसल्ट किया। कुरान में अल्फाज की अकरेंस, जो भी जिस फ्रीक्वेंसी से अल्फाज आए उस पर रिसर्च की, ताकि ज़्यादा आने वाले अल्फाज को पहले सीखा जाए और सिखाया जाए।
پڑھانے کے جدید انداز یعنی اشاروں کی مدد سے، اس ٹیکنیک کا بھی ہم آپ کو نام بتائیں گے جو کہ اس کورس میں شامل ہے۔ نئی زبانوں کو دنیا میں کیسے سیکھا جاتا ہے، مطلب ادر دین عربک بھی زبان سیکھنے کا بھی کوئی ایک الگ سے ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے، اس کے اوپر انہوں نے اسٹڈی کی۔ دماغ کس طرح سے فنکشن کرتا ہے اس کو انہوں نے بہت ریسرچ کیا، اور سیلف گرومنگ کے اوپر یا سیلف امپروومنٹ کے اوپر جو دنیا میں بہت سے ریسورسز ہیں، بکس ہیں، لیکچرز ہیں، ان کو کنسلٹ کیا۔ NLP یعنی نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، اس کے علاوہ مائنڈ میپنگ، لیٹرل تھنکنگ، اور اس طرح کی بہت سی ٹیکنیکس کو ریسرچ کیا گیا، اپنایا گیا، اس کورس میں انکارپوریٹ کیا گیا۔ لہٰذا آپ لوگ بالکل سیٹسفائی ہو جائیں کہ یہ کورس ماڈرن ہے، ریسرچڈ ہے، ٹرائیڈ ہے، ٹیسٹڈ ہے، اور یہ کورس تو علماء نے سیکھا ہے ہم سے، یعنی علماء نے، جامعۃ الرشید کراچی کے علماء نے ہم سے سیکھا، اور آج تک وہ اپنی کئی برانچز میں یہ کورس اپنے طلباء کو سکھا رہے ہیں۔ انہوں نے اس سسٹم کو اتنا پسند کیا، جبکہ علماء کو تو پہلے ہی سب کچھ آتا ہے نا، انہوں نے اس طریقہ کار کو اتنا پسند کیا۔ تنظیم اسلامی کے ٹیچرز نے ہم سے ٹریننگ لی اور آگے وہ سکھا رہے ہیں اپنے کئی سینٹرز میں، اور اس طرح کی بہت سی ایگزامپلس ہیں، آپ کو انشاءاللہ آگے بھی ان کے بارے میں آئندہ بھی بتاتے رہا کریں گے۔ اس کورس کا مٹیریل از ویری سمپل، ایک ٹیکسٹ بک ہے، ایک ورک بک ہے، اور ایک آپ کا الفاظ معنی کا کارڈ ہے۔ کون سے ہے یہ دیکھیے، رائٹ سائڈ پہ ہے آپ کی ٹیکسٹ بک اور لیفٹ سائڈ پہ ہے آپ کی ورک بک۔ آلریڈی آپ میں سے کئی لوگ لے چکے ہوں گے، زاہد بھائی آپ لوگوں کو جو ہے ڈیلی بیسس پہ ڈسپیچ کروا رہے ہیں آپ لوگوں کے آرڈرز، کچھ لوگ آج آرڈر دے دیں گے، اور آپ لوگ دیکھ لیں، اگر آپ لوگ بک سے پڑھنا چاہیں تو آپ لوگ ضرور ہمیں بتائیں، ہم آپ لوگوں کو بکس بھیج دیں گے۔ اور اگر آپ لوگ سافٹ کاپی کو ہی استعمال کرنا چاہتے ہیں، اسی کو سہولت سمجھتے ہیں، تو وہ ہم آلریڈی گروپ میں شیئر کر چکے ہیں، اور ہم بار بار اس کو شیئر کرتے رہیں گے تاکہ نئے آنے والے ساتھی بھی اس کو دیکھ لیں، ان کو مل جائے وہ چیز۔ یہ ووکیبلری کارڈ ہے جس کی میں بات کر رہی تھی، اس کو پاکٹ کارڈ بھی کہتے ہیں، پاکٹ بک بھی کہتے ہیں۔ اس کو آپ فولڈ کر سکتے ہیں، اپنے پاس بیگ میں رکھ لیں، پاکٹ میں رکھ لیں، جب بھی کبھی دن میں آپ کو موقع ملے آپ اپنی نماز کی جگہ پہ اس کو رکھ لیں، اور آپ اس کو چند سیکنڈ کے لیے بھی اگر دیکھ لیا کریں، 1 منٹ کے لیے بھی کبھی دیکھ لیا کریں، تو آپ کی اتنی اچھی ریویژن ہو جائے گی کہ اس کورس میں آنے والے تمام الفاظ کو لیسن وائز لسٹ ڈاؤن کر دیا گیا، بہت آرگنائزڈ وے میں، آپ کی بہت اچھی اس سے دہرائی ہوتی رہا کرے گی۔ یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے اینڈ میں جو آپ کو ملنے جا رہا ہے، اور یہ دیکھنے میں پکچر سے زیادہ ویسے دیکھنے میں خوبصورت ہے، بہت ہیوی، بہت بڑا، بہت ہی بیوٹیفل سرٹیفکیٹ ہے یہ، اور ہم سب کے پاس اس طرح کی بہت سے سرٹیفکیٹس اکٹھے ہو چکے ہیں، ہمارے سینئر اسٹوڈنٹس جو، اچھا اس کلاس میں میرے بہت سے سینئر فیلوز بھی ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، یعنی جو ایڈوانس کورسز کے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ساتھ ہیں، تو اس سرٹیفکیٹ کے لیے ہم سب بہت یعنی دوڑ لگاتے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ جب یہ سرٹیفکیٹ مل جائے تو اس کے بعد دل چاہتا ہے کہ سارے سرٹیفکیٹس ہی ایکسلنس والے ہوں، یا آپ کو ایکسلنس والے کی ہم نے پکچر دکھائی ہے موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ اور یہ ایک تھوڑا سا گفٹ بھی ہے، یہ ہمارے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن ہولڈرس کو ملا کرے گا۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں گی اس کورس کے مقاصد کیا ہیں، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا ابھی تک جو ہم نے چیزیں دیکھی تھیں یہ ساری انٹروڈکشن سے ریلیٹڈ آپ سمجھ لیں، البتہ یہ جو کورس کے مقاصد سے بات شروع ہونے والی ہے یہ بیسیکلی آپ کے نصاب کا حصہ بھی ہے، اس میں سے کوئی کوشچن بھی ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں ہوم ورک میں یا کوئز میں، تو اس کو ذرا غور سے دیکھیے، یعنی کہ اس کورس کے لرننگ آؤٹ کمس کیا ہیں۔ کہ آپ سوچیں گے کہ میں اپنے 20 آورس انویسٹ کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، تو مجھے اس سے حاصل کیا ہوگا؟ تو دیکھیے، سب سے پہلا مقصد تو یہ حاصل ہو جائے کہ وہ قرآن کو سمجھنا اتنا آسان ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ آپ کو 20 آورس میں ہم 50% ورڈز آف دا قرآن سکھانے جا رہے ہیں، اور یہ میں آج کہہ رہی ہوں، آج تو میں کہہ رہی ہوں نا، اس کورس کے اینڈ پہ جب آپ سے فیڈ بیک لیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی، ابھی تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس بات پہ یقین نہ کر پا رہے ہوں، تھوڑا سا حیران ہوں، لیکن انشاءاللہ یہ ثابت ہو جائے گا بہت جلد کہ آپ لوگ اس کورس کا ایکچولی جو لرننگ کرو ہے نا وہ بہت سٹیپ ہے، یعنی بہت تیزی سے آپ اوپر جائیں گے، پہلی کلاس سے ہی آپ اپنے اندر امپروومنٹ دیکھیں گے، آپ کا جو گراف ہے نا وہ سیدھا سیدھا اوپر جائے گا، بہت جو اس کی طریقہ کار ہے اس کا بہت ڈفرینٹ ہے، بہت یونیک ہے، بہت ہی اس کا آپ سمجھیں کہ پروڈکٹیو ہے۔
दूसरा मकसद ये है कि नमाज समझ में आ जाएगी, और ये कोई छोटा मकसद नहीं है, कोई छोटा आउटकम नहीं है। हम वैसे तो कहेंगे कि नमाज तो हमें ऑलरेडी आती है, लेकिन नमाज जिस तरीके से इस कोर्स में हम सीखते हैं, यानी जैसा कि मैंने जिक्र किया कि उलमा तक ने ये कोर्सेज किए हैं, तो बड़े बड़े लोगों ने जिन्होंने पहले से बहुत कुछ पढ़ा हुआ था, उन्होंने भी कहा कि हमने तो इस तरह कभी सोचा भी नहीं था। यानी नमाज जब आपको सिखाएंगे आने वाले लेसन्स में, सूरतुल फातिहा से शुरू करें, तो ऐसे ऐसे हम सीखते हैं कि नमाज में किस जगह पे हम अल्लाह ताला के बारे में बात करें, किस जगह पे हम डायरेक्टली अल्लाह ताला से मुखातिब हैं, और किस तरह अल्लाह ताला हमें रिस्पॉन्ड करे। कुछ हदीस की मदद से भी हम ये बातें सीखेंगे, और जब नमाज हमें समझ में आएगी तो अल्लाह ताला से ताल्लुक तो डेफिनेटली हमारा कायम होगा, मजबूत होगा। नमाज इस तरह से मौसर हो जाएगी, नमाज की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। जब नमाज की क्वालिटी इंप्रूव होगी तो खुद ब खुद शौक पैदा होगा, खुद ब खुद नमाज का इंतजार करेंगे हम। ऐसे सिखाते हैं जैसे हमने पहले कभी सोचा नहीं होता, जिस तरह सुभान रब्बी यल अला, यानी रब्बी के बारे में हम कैसे फील करें। सुभान कहें तो हमें क्या महसूस होना चाहिए, अर रहमान कहें तो क्या लगे हमें, अर रहीम और उसमें क्या फर्क है, अर रहमान और अर रहीम में। और इस तरह की बहुत सी, इसको कहते हैं कि थॉट प्रोवोकिंग चीजें इसमें आती रहेंगी। आपको सोचने पे मजबूर किया जाएगा, आप खुद अपने सेल्फ का एनालिसिस करेंगे, और खुद अपनी इम्प्रूवमेंट आप खुद भी महसूस करेंगे, और आई थिंक पहली क्लास से ही इंशाल्लाह महसूस करेंगे। कुरान के साथ हमारा ताल्लुक, कुरान को जिंदगी में लाने का तरीका सिखाती है इस कोर्स में हमें। कैसे कि एक हम बहुत स्पेशल, इस कोर्स का एक लोगो है, उसको हम कहते हैं 4 स्टेप फॉर्मूला। वो क्या है आगे जाके देखेंगे, अभी तो शायद इतना समझ में ना आए कि हम सीक्वेंस वाइज चलते हैं। जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं एक दिन के लेसन में, तो हम देखते हैं कि उसमें से एक दुआ का पहलू निकालते हैं, हम दुआ करते हैं, हम अपना एहतसाब करते हैं, हम अपने आने वाले वक्त का, आने वाले दिन का प्लान बनाते हैं, और फिर हम एक बाकायदा तबलीग करने का वादा करते हैं, कमिटमेंट करते हैं कि हम इस चीज़ को आगे पहुंचाएं। तो कुरान के साथ ताल्लुक मजबूत होगा। ये कितना खूबसूरत मकसद है, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। इतने थोड़े टाइम में इतनी इम्प्रूवमेंट हमारे कुरान फहमी में, हमारी नमाज में आने वाली है। नेक अमाल की तरगीब मिलेगी किस तरह से कि हम हर लेसन में कोई ना कोई बहुत खूबसूरत सी छोटी सी हदीस पढ़ेंगे, या कोई आयत का कोई ऐसा टुकड़ा पढ़ेंगे, और ऐसे अंदाज में पढ़ेंगे कि उससे हमें वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन मिलेगी, और हम अपने अखलाक को इंशाल्लाह इससे बेहतर बना सकेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अरबिक डायलॉग्स, अरबी बोलचाल। अगरचे ये अरबी बोलचाल का कोर्स नहीं है, हमने ऐसा कुछ कहा नहीं, लेकिन फिर भी आप 100 से ज्यादा अरबी बोलचाल के जुमले भी इस कोर्स में कॉम्प्लीमेंट्री सीख लेंगे, यानी ये एक बोनस है। आज भी सीखेंगे, आज की क्लास में भी सीखेंगे, लेसन 1B में आप सीखेंगे आज भी छोटे छोटे से बहुत दिलचस्प जुमले। और हमें पता है कि कुरान में भी डायलॉग्स हैं, अल्लाह ताला कहीं मूसा अलैहिस्सलाम से खिताब कर रहे हैं, कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात हो रही है, कोई जवाब दिया जा रहा है। तो इस तरह से इन जुमलों से हमें कुरान के तर्जुमे को समझने में भी हेल्प होगी, और कुरान से हम कुछ अरबी के जुमले भी रिलेट करके मजीद सीख लेंगे। तो ये इस कोर्स के कुछ मकासद थे। तारुफ कोर्स का तो चल ही रहा है, लेकिन इसमें एक अहम तरीन बात यह है कि कुरान समझने का आसान और तेज तरीन तरीका है, यानी सुपर इजी एंड सुपर फास्ट, जो कि हम आजकल हर चीज को चाहते हैं कि ऐसा ही हो। इशारों की मदद से कुरान के 50% वर्ड्स आपको हम सिखा देंगे सिर्फ 20 आवर्स में। और 20 आवर्स होते भी कितने हैं देखा जाए तो, हम अगर हमने कोई यूनिवर्सिटी की में भी कोई हमने कोई प्रोजेक्ट करना है, या जॉब पे हमने कोई काम करना है, और डेडलाइन पे हमने कोई काम करके देना है, तो 20 आवर्स तो हम वैसे ही कंटिन्यूसली बैठ जाते हैं अपना काम कंप्लीट करने के लिए, अपना कोई टारगेट अचीव करने के लिए। तो 20 आवर्स आपने 3 महीनों में थोड़े थोड़े से करके, आपने 1-1, 2-2 घंटे करके आपने टाइम देना है, पता भी नहीं चलेगा, और यूं लगेगा कि आपने बहुत दिलचस्प अंदाज में, समझें कि हंसते खेलते हुए आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया। 20 लेसन हैं, 20 क्लासेस हैं। अब मैं आपसे ये 1 2 3 करके एक शेयर करूंगी एक चीज
کہ اگر آپ یہ قرآن فہمی کا جو کورس آج آپ نے لیا ہے اس کو کمپیئر کرنا چاہیں کسی بھی اور عربک لینگویج کورس سے تو کیسے کمپیئر کریں گے؟ کیا آپ کے خیال میں اس کورس کی اسٹرینگس کیا ہیں دوسرے کورسز کے مقابلے میں؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم تو نماز سے ڈائریکٹلی شروع کر رہے ہیں، ورنہ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی بھی عربی کا کورس ہو وہ نماز سے شروع کرائیں اور نماز کے تھرو آپ کو قرآن بھی سکھا دیں، نماز کے تھرو آپ کو ڈائلاگس بھی سکھا دیں؟ وہاں تو آپ کو کچھ گرامر کے قواعد سے شروع کیا جاتا ہے نا، کچھ آپ کو چیزیں پہلے اسم فعل حرف، آپ کو کچھ گردانے اور کچھ اس طرح کی چیزیں کروائی جائیں گی، پھر کہیں جا کے میں بھی آپ نماز پہ پہنچیں یا نہیں پہنچیں۔ ہم تو آلریڈی نمازی ہیں الحمدللہ، تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ ایک تو یہ فرق آپ نے دیکھا۔ دوسرا فرق آپ دیکھیں کہ کوئی بھی زبان سیکھنی ہو تو اس کے لیے 4 فیکلٹیز کو یوز کرنا پڑتا ہے، سننا ہوتا ہے، اس کو پڑھنا ہوتا ہے، بولنا اور لکھنا۔ لیکن اس کورس میں ریسرچرز نے یہ کیا کہ آپ کے ذہن پہ بوجھ کم پڑے، انہوں نے اس چیز کے لیے سوچا، انہوں نے کہا کہ ہم سننے اور پڑھنے کی فیکلٹیز کو ابھی یوز کریں گے، ابھی ہم بولنے اور لکھنے کو نہیں یوز کریں گے، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن فہمی کا کورس ہے، آپ کو نئے جملے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، نئے جملے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لکھنا آپ نے وہی ہے جو ورک بک پہ لکھنا ہے، اور بولنا کوئی خاص ہے نہیں، وہ سب ٹو یو کہ آپ چھوٹے چھوٹے یہ جو جملے سیکھ رہے ہیں یہ بولیں گے، ادروائز اس کا کوئی اتنا بڑا اتنا ہیوی اس کا کوئی برڈن آپ کے اوپر نہیں آئے گا، سننا ہے اور پڑھنا ہے اور آپ نے بہت کچھ سیکھ لینا ہے۔ الفاظ معنی پر زیادہ توجہ دی گئی ہے، اسی لیے ووکیبلری کارڈ اور باقی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بہت نیچرل وے ہے، آسان اور فطری طریقہ ہے، بچے ایسی زبان سیکھتے ہیں۔ بچوں کو ہم قواعد نہیں سکھاتے، ہم ان کو ٹیبلز نہیں یاد کراتے یا کچھ اس طرح کی چیزیں نہیں، مطلب لینگویج کے رولز نہیں بتاتے، جیسے بچے سیکھتے ہیں نا بس اس طرح سے آپ کو سکھایا جائے گا۔ یہ جو لکھا ہوا نا نیچے مشکل مشکل سا سارا کچھ، اس کو اگنور کر دیں، یہ چیزیں آئیں گی نہیں ہمارے کورس میں، پھر بھی آپ بہت کچھ سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے جی، ایک حافظی مدنی مصحف ہے جو کہ قرآن حفظ کرنے کے لیے عام طور پہ استعمال کی جاتی ہے۔ اس کو اگر ہم اس کو ایک اسٹینڈرڈ مان لیں، یہ مدینہ پرنٹنگ پریس سے پرنٹ ہوتا ہے۔ ویسے تو کوئی بھی مصحف لے لیں، مصحف کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی کتاب کو کہتے ہیں مصحف، ٹھیک ہے؟ قرآن وہ کلام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، جبکہ مصحف اسی قرآن کی کتابی شکل ہے۔ تو اگر آپ مصحف کا یہ پیجز آپ دیکھیں تو ہو سکتا ہے ابھی ہم میں سے بہت سے لوگ کہیں کہ یہ سارا کرنے یہ کیسے یاد ہوگا، مطلب اس کا 50% بھی کیسے آئے گا، یہ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو اس کے بعد 50% ورڈز جب آپ اس کورس کے بعد سیکھ لیں گے تو اس پیج کے کچھ اس طرح سے اس کا امیج بن جائے گا۔ یہ بھی ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے ہمیں بنا کر دیا تھا کہ یہ جو شیڈڈ ایریاز ہیں، شیڈڈ ورڈز ہیں، یہ سب انہوں نے اسی کورس کے دوران سیکھ لیے۔ تو انشاءاللہ یہ اس کا ایک آؤٹ کم ہے۔ اس مصحف میں تھوڑی سی اگر ہم کیلکولیشن کو دیکھیں تو اس میں ٹوٹل 600 پیجز ہوتے ہیں اسٹینڈرڈ نارملی، ہر پیج پہ 15 لائنز ہوتی ہیں اور ہر لائن میں 9 الفاظ ہوں گے، تقریباً کہہ لیں، کسی میں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک راؤنڈ آف کیلکولیشن کریں تو ہر صفحے پہ 130 الفاظ ہو سکتے ہیں، 130 ورڈز۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک میں کل 78,000 الفاظ ہیں، 78,000 ورڈز ہیں۔ اب یہ ہمارا چیلنج ہے، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے 78 ورڈز کو ایک دن یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اب آپ سوچیں گے کہ 78 ورڈز کو ایک دم کیسے یاد کریں گے، یہ کیسے ہوگا؟ ویسے تو دنیا کی تو ہم نے بہت مشکل کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور اس سے کہیں زیادہ کروڑوں کی تعداد میں میرے خیال ہم نے چیزیں الفاظ یاد کیے ہوئے ہیں، لیکن قرآن کے لیے ہمیں تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہوگا شاید۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اتنا کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اس طرح کا ہے، اس میں اتنی ورڈز کی ایسی ریپیٹیشن آئی ہے کہ ٹوٹل پتہ چلا کہ 17,000 ورڈز ہیں جو کہ اوریجنل ورڈز ہیں، جو تکرار کے بغیر ہیں۔ اب 17,000 ورڈز بھی ہمیں پورے یاد نہیں کرنے پڑ رہے، بلکہ ہم اس کورس میں کچھ ایسے قواعد سیکھ لیں گے جس کی مدد سے ہم 4,500 الفاظ کے نمونے سیکھیں گے، ورڈ پیٹرن سیکھیں گے، تو اس میں ہمارا یہ ڈیٹا کور ہو جائے گا۔ اس کے بعد لیٹر آن نیکسٹ کورسز میں ہم مادے کا یا روٹ لیٹرز کا کانسیپٹ سیکھیں گے۔ جب ہم یہ کانسیپٹ سیکھ لیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے تو صرف 1850 مادے یاد کرنے ہیں، اور یہ بھی اتنے آسانی کے ساتھ آپ کو ٹیبلر فارم میں پورے ردم کے ساتھ آپ کو سکھائے جاتے ہیں، آپ کو یاد کرائے جاتے ہیں
آپ کے گروپ میں ہمارے بہت سے سینئر فیلوز بھی ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ جو کچھ میں کہہ رہی ہوں وہ ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ نہیں, تو وہ اپنا کرنٹ ایکسپیرینس آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ جی ہم نے بھی اس طرح سے سیکھا اور اسی طرح سے کورس آفٹر کورس ہم نے کیسے الحمدللہ امپروو کیا. مادے کے کانسیپٹ کی بات ہو رہی تھی تو میں آپ کے سامنے کچھ ورڈز بولوں, جس طرح عالمہ, مطلب بھی بتا دیتی ہوں. عالمہ اس نے جانا, علمہ اس نے سکھایا, تعلمہ اس نے خود سیکھا, تعلیم ایجوکیشن, عالم جاننے والا, علیم بہت زیادہ جاننے والا, اور علام یعنی اس سے بھی زیادہ جاننے والا. تو اس میں جو کامن فیکٹر ہے وہ کیا نظر آ رہا ہے ہمیں ان سارے ورڈز میں؟ عین, لام اور میم. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے یہ ورڈز کی کنسٹرکشن دیکھیں کس طرح سے ہوئی کہ کہیں پہ زیر زبر یا کسی ایک آدھ حرف کے اضافے سے ان کے میننگز اور ان کی تاثیر یکسر بدل گئی, کافی حد تک مطلب چینج آتی گئی. کہیں سیکھنا ہو گیا, کہیں سکھانا ہو گیا. تو یہ چیزیں ہم سیکھیں گے اور بہت آہستہ آہستہ سیکھیں گے, گریجولی, بالکل پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم روزانہ کتنا کچھ سیکھ رہے ہیں. تو ہمارے لیے یہ پورا جو ایک آپ کو ڈیٹا دینے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سب کچھ اچیو کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے. اس کو سائنٹیفک طریقے کے ساتھ بنایا گیا ہے, اس کو سسٹمیٹیکلی لیا گیا ہے اس کورس کو, اس لیے یہ آسان ہے اور بہت ہی آسان. اچھا, آسانی کی بات ہو رہی تھی تو دیکھیں آسانی کی, میری بات پہ تو شاید یقین نہ آیا آپ لوگوں کو. تو اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان سامنے آ گیا ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے قرآن کو آسان بنا دیا ذکر کے لیے, سورۃ القمر میں 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے, تو اللہ تعالیٰ کی بات تو ہمیں ماننی پڑے گی نا. تو ادروائز اگر ہمیں یہ بات ماننے میں کبھی مشکل ہو تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے. ہم اس کو رد کریں گے اور آگے بڑھ جائیں گے سیکھنے کے لیے. کچھ یونیک باتیں اس کورس کے بارے میں ایک دو رہتی ہیں, وہ بھی بتاتے چلیں کہ اس کورس میں سورۃ الفاتحہ سے ہم شروع کرتے ہیں, کیونکہ ہم نمازوں میں آلریڈی 32 بار تو منیمم ہے, ہم اس سے کہیں زیادہ مرتبہ سورہ فاتحہ ڈیلی پڑھے ہیں. ہمیں سورۃ فاتحہ کا پورا مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے گا, اور سورۃ الفاتحہ کے جو الفاظ ہیں, صرف سورۃ الفاتحہ کے الفاظ قرآن میں 9000 مرتبہ آئے. یہ جو الحمدللہ, الرحمن, الرحیم, مالک, کچھ بھی ورڈ سے لیں, قرآن میں 9000 ٹائمز تو یہی ورڈز آ گئے. تو آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے, کہ کتنا خوبصورت انداز ہے, کتنا مطلب کامیاب اس کا انہوں نے ایک طریقہ سوچا اس کورس کے لیے. کورس بنانے والوں نے کتنی محنت کی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کورس کا سلیبس کیا ہے. ایکچوئل سلیبس ویسے تو بک میں آپ لوگوں نے آئیڈیا آپ کو ہو گیا ہوگا. اس کو سم اپ ہم نے کیا ہے کہ اس کو 3 حصوں میں ہم نے ڈیوائڈ کر کے 3 کالمس آپ کو نظر آ رہے ہیں. نماز ہے, 6 صورتیں ہیں, 4 دعائیں ہیں. سو سمپل. نماز میں کیا ہے, ہم اذان کے اذکار سے شروع کریں گے, ثنا, سورۃ الفاتحہ, رکوع سجود کی تسبیحات, تشہد, درود کے بعد کی دعا. پھر صورتوں میں سورۃ العصر, الکافرون, النصر, الاخلاص, الفلق, الناس, آپ سب کو آلریڈی آتی ہوں گی, حفظ ہوں گے آپ لوگوں کو. لیکن ان صورتوں کی جس طرح سے ہم شرح پڑھیں گے, جس طرح سے ان میں سے ہم پیغام نکالیں گے, جس طرح سے ہم ان کو اپلائی کریں گے, یقین کریں بہت امیزنگ وے ہے. ہم نے جب یہ کورس کیا تھا, میں نے پرسنلی جب یہ کورس کیا تھا, میں اس سے پہلے بہت کچھ جانتی تھی. میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہوا تھا, تفسیر بھی پڑھی ہوئی تھی, لیکن اس انداز کو میں نے ایسا پایا کہ پھر میں نے لیول 1 سے لے کر آج تک اس کو چھوڑا نہیں, اور میں کبھی چھوڑنا نہیں چاہتی. اس کورس کا ہمیشہ اس سسٹم کا حصہ رہنا چاہتی ہوں. بہت کچھ نکلے گا آپ کے لیے یہاں سے, علم کے خزانے ہیں, بہت مختلف انداز میں انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں گے. اذان ہم سنتے ہیں نا, ابھی اذان سن رہے ہوں گے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اذان کے بارے میں کیا فیلنگز ہونی چاہیے. اسی طرح سورہ فاتحہ کے بارے میں تو بہت کچھ اس کورس میں آنے والا ہے. ایون ثنا جتنے خوبصورت انداز سے سکھائی جائے گی, ٹکڑوں میں کر کے کیسے اس کو سمجھایا جائے گا, بہت امیزنگ انداز ہے. رکوع و سجود کی تسبیحات میں ہماری کیا فیلنگز ہونی چاہیے, ہم نے کیا سوچنا ہے, کیا محسوس کرنا ہے, ہر چیز ایون بہت ہی بہترین انداز میں ایک ایک ٹاپک کو اس طرح کمپلیٹ کیا گیا. پھر یہ دعائیں بظاہر کتنی سمپل ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ سب چیزیں ہمیں آلریڈی آتی ہیں. اور امیزنگ بات ایک اور کیا ہے کہ یہ جو نصاب آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ٹوٹل اس میں آنے والے الفاظ اور کچھ قواعد کو آپ سیکھ لیں گے تو یہ ٹوٹل 232 الفاظ بنیں گے.
جب آپ کچھ اور مزید ان کے ساتھ گرامر کی کچھ چیزیں سیکھ لیں گے تو ان کی اکرنس قرآن میں کتنی ہے 41,000 ٹائمز. تو صرف یہ جو نصاب ہے اتنا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کو قرآن کا 41 یعنی کہ 50% سے زیادہ قرآن کو آپ انہی چیزوں سے آپ سیکھ لیں گے. تو اس کے لیے میں یہی کہوں گی کہ آپ کریں گے انشاءاللہ. آج سے آپ شروع کریں گے تو آپ کو یقین آتا جائے گا. تو اب تک کے لیے ہم نے جو تعارفی ہمارا سیگمنٹ تھا اس کو ہم نے کور کیا. آج کے لیسن میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ویری سمپل. ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ کہہ رہے ہو تو ہمیں پہلے بھی آتا ہے. ڈیفینیٹلی سب کو آتا ہے. یہ تو ہم نے نہیں کہا کہ ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی ہے جو ہم میں سے کسی مسلمان کو نہیں آتی ہوگی, لیکن آپ اس کا انداز دیکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اس QC سسٹم میں آپ آگے ایڈوانس کرنا چاہیں, اگلے لیولز پہ پہنچنا چاہیں, تو اس کے لیے بھی فاؤنڈیشن بنانا ضروری ہے. تو QC 1 سے ہی سٹارٹ لیں گے یقیناً. اور ویسے بھی ہمارا کہنا تو یہی ہے کہ یہ بگنرز لیول کورس ہے. اگر کچھ لوگ اپنے کو خود کو اس سے بہت ایڈوانس لیول پہ سمجھتے ہوں تو میں بھی ان کے لیے کچھ اور ہو, لیکن آگے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ان لیسنس کو لے کے چلتے ہیں. سب سے پہلے تو اس کو آپ نے بہت اچھے تلفظ کے ساتھ بولنا ہے, پروناؤنس کرنا ہے بالکل درست. آپ نے کیا کہنا ہے اس کو؟ تعوذ. تعوذ. ٹھیک ہے, واو کے اوپر تشدید بھی ہے اور پیش بھی ہے. اس کو تعوذ نہیں کہنا ہے, تعوذ. قرآن شروع کرنے سے پہلے ہمیں کیا کہنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے, اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. ورڈ ٹو ورڈ ہم لے کے چلتے ہیں. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں, باللہ اللہ کی, من سے, الشیطان شیطان, الرجیم جو مردود ہے. اب ایک ایک لفظ کی تھوڑی سی تفصیل دیکھتے ہیں. اعوذ, تعویذ کا لفظ تو سنا ہوگا, ہمارے لوگ بہت اچھی طرح واقف ہیں اس لفظ سے, تو اس سے ملتا جلتا لفظ ہے. اس کی ٹرانسلیشن آپ یاد کر لیں, اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. ہو سکتا ہے آپ نے پہلے اس کے ٹرانسلیشنز کبھی ڈفرینٹ بھی پڑھے ہوں, میں پناہ مانگتا ہوں یا کچھ اس طرح سے بھی, لیکن یہ اس کی بیسٹ ٹرانسلیشن بنتی ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں. I seek refuge, پناہ میں آتا ہوں. ٹھیک ہے, تو پناہ میں کیوں آنے کے لیے بات ہوئی؟ قرآن پڑھنے سے پہلے بھی ہم نے تعوذ پڑھنا ہے, اور ہر کام کرنے سے پہلے ہم نے تعوذ پڑھنا ہے. تو ہم نے کیونکہ ہمیں ایک اہم ایک پوائنٹ ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی ہم نے کوئی کام شروع کرنا ہوتا ہے تو ہم اپنی سیفٹی کا بہت خیال رکھتے ہیں. سیفٹی کے لیے ہم بہت کانشیس ہوتے ہیں نا. گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں, پلین میں بیٹھ رہے ہیں, آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سیٹ بیلٹ آپ نے اپنی باندھنی ہے. تو دیکھیں, ہر کام میں گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو ہم نے لاک کرنا ہے. جب ہمیں سیفٹی کا احساس ہو جاتا ہے, ہماری مائنڈ کی سائیکالوجی اللہ تعالیٰ ایسی بنائی ہوئی ہے کہ ہمیں جب ایک حفاظت کا, سیفٹی کا ایک احساس ہو جاتا ہے تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے کام پروڈکٹیو وے میں کر سکتے ہیں. اس لیے ہمیں کہا گیا کہ ہر کام سے پہلے اپنی سیفٹی فرسٹ, بکل اپ, گیٹ پروٹیکشن. اپنے لیے پروٹیکشن کا انتظام کر لیجیے. اب ایک بات ہوئی کہ میں پناہ میں آتا ہوں. اب کس کی پناہ میں آنا ہے؟ باللہ, اللہ. یعنی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اور اس ورڈ کو بھی آپ دیکھ لیجیے کہ اس کے 2 ٹکڑے ہیں. اس کو ہم اپنے کورس میں ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا ایک کانسیپٹ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. تو یہ ایسا ہے کہ بی پلس اللہ, اس طرح سے یہ کنسٹرکشن ہے اس کی. اور یہاں پہ بی کا مطلب ہے کی. بی کے کچھ اور مطلب بھی آئیں گے اگلی ہی کلاس میں. بی کا یا با کہہ لیں, اس کو بی کہہ لیں, اگلی ہی کلاس میں اس کا ایک اور مطلب پڑھ لیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے سیکھا کہ اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے حروف ہوں گے یا ورڈز ہوں گے, ان کے میننگز چینج بھی ہو سکتے ہیں. کانٹیکسٹ کے مطابق ان کے میننگز بدلتے رہیں گے. آج کے لیے ہم نے سیکھا بی کا مطلب ہے کی, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. یہ ورڈ قرآن میں اللہ کا ورڈ کم از کم 2500 مرتبہ استعمال ہوا ہے. تو بی کے 1 سے زیادہ معنی ہے, یہ آپ کو بتایا گیا, اور ایسا عربی میں اکثر ہوتا رہے گا. اب 2 باتیں ہوگی کہ میں پناہ میں آتا ہوں, ایک تو میں ہوں, اور دوسرا اللہ, یعنی کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ اللہ کی. اب تیسری چیز ہے کہ کس چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں
من الشیطان, شیطان سے. من کا مطلب ہے سے. اردو میں بھی ایک مثال دی گئی ہے من جانب, کہتے ہیں من جانب یعنی جانب سے, طرف سے. تو من کا معنی طرف بھی ہو سکتا ہے, سے بھی ہو سکتا ہے, اور من کے کچھ اور معنی بھی آئیں گے. تو من بھی ایسا ہی ایک چھوٹا سا حرف ہے جس کے معنی بدلتے رہیں گے. الشیطان کے بھی ہم نے 2 ٹکڑے کر کے آپ کو دکھائے, ال پلس شیطان. ال سے مراد ہوتا ہے ساری جنس, all kinds, ہر طرح کے شیطان سے. میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی ہر طرح کے شیطان سے, چاہے وہ شیطان کا کوئی بھی نام ہو, ابلیس ہو یا جن شیطان ہو یا کوئی بھی اور انسانوں کی شکل میں بھی شیطان ہو سکتے ہیں. تو ہم نے پناہ مانگ لی, ہم پناہ میں آ گئے اللہ تعالیٰ کے شیطان سے. شیطان کی جمع بھی آج ہم سیکھ لیتے ہیں, شیاطین, شیاطین. اور 88 ٹائمز شیطان کا لفظ قرآن میں آیا. اس سے پہلے من کا ڈیٹا بھی آیا تھا, 3000 پلس ٹائمز من قرآن میں آیا. اب آپ دیکھیں گے ان ورڈز کی آپ وہ ڈیٹا بیس اپنی بناتے جائیں, اینڈ میں ہم آپ کو ایک بیٹری دکھائیں گے جو بیٹری آپ کو یہ کنفرم کرے گی کہ آج آپ نے قرآن میں آنے والے کتنے ورڈز کو سیکھ لیا آج ہی کی کلاس میں. اب وہ شیطان کو فردر ڈسکرائب کیا جا رہا ہے, مزید ایکسپلین کیا گیا. شیطان کون سا ہے؟ وہ جو الرجیم ہے, وہ جو مردود ہے, وہ جو دھتکارا ہوا ہے. مردود کیا ہوتا ہے؟ رد کیا ہوا. ٹھیک ہے, جس سے مظلوم ہوتا ہے نا, جس پہ ظلم کیا گیا, تو مردود ہوتا ہے جس کو رد کیا گیا. رد کرنے سے مطلب ہے ریجیکٹ کر دیا گیا, ریجیکٹڈ, ڈیجیکٹڈ, جس کو پسند نہیں کیا گیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. اب یہاں پہ بھی جس طرح الشیطان میں ال تھا کمبائنڈ, اسی طرح الرجیم میں بھی ال کمبائنڈ ہے. یہ بھی قرآن میں 6 ٹائمز آیا. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا نیچے را جیم میم لکھا ہوا ہے, یہ پہلے اعوذ میں بھی آیا تھا, عین واو ذال, یہ سب مادے کا کانسیپٹ ہے. یہ آپ کو بھی صرف دکھایا گیا ہے اس کورس میں, ابھی اتنا اس کو ہم ٹچ نہیں کریں گے. جسٹ آپ اس کو دیکھتے رہیں گے, آہستہ آہستہ اس سے مانوس ہو جائیں گے, پھر اس کے بارے میں بعد میں بات کیا کریں گے. رجیم کا معنی ہمیں یاد ہو جائے گا جب ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا, کیونکہ شیطان اللہ کی رحمت سے قریب تو نہیں ہے نا, دور ہے نا, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور بھگایا ہوا ہے, دھتکارا ہوا ہے. تو رجیم کا معنی ہم نہیں بھول سکتے. ویسے بھی رجم کا ورڈ ہم اردو میں بھی سنتے ہیں, ایک سزا بھی ہوتی ہے رجم کی, یعنی کسی کو رجم کی سزا کیوں دی جاتی ہے کہ وہ انسان سوسائٹی میں اب رہنے کے قابل نہیں ہے, اس کو دور کر دو. تو رجیم کا ورڈ ہم اس طرح سے ذہن میں رکھ سکتے ہیں. تو شیطان کون ہے, دوبارہ سے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے, بدترین دشمن ہے, بہت تجربہ کار ہے. انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے سے یہ کار فرما ہے, اور اس نے ڈکلیئر بھی کیا تھا اعلانیہ طور پہ کہ میں انسانوں کو بھٹکاؤں گا. اس نے تو آدم علیہ السلام کو بھی بھٹکا دیا. تو شیطان سے ہمیں تو ہر وقت الرٹ رہنا ہے. ہمیں سے ہر ایک کے ساتھ کیونکہ ایک شیطان لگا بھی ہوا ہے, مسلسل حملے کر رہے ہیں ہم پہ, گھر میں, آفس میں, بازار میں, کہیں پہ بھی. فون پر, فون ہمارے پاس ہے تو مے بی ہم شیطان کے کہنے پہ آ کے فون کا کوئی نیگیٹو یوز کر رہے ہوں, انٹرنیٹ کا نیگیٹو یوز کر رہے ہوں. تو ہم ہر وقت شیطان کے ساتھ حالت جنگ میں, ہر وقت. کوئی اہم فیصلہ کرنا ہے, کسی سے ملنے جانے ہیں, بات کرنی میں بھی شیطان کچھ غلط فیصلہ کروا دیں, غلط بات منہ سے نکل جائے, غصہ آ جائے, یا کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے. تو ہر وقت الرٹ رہنا ہے شیطان سے, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم شیطان کو نہ دیکھ سکتے ہیں, نظر نہیں آتا نا, انویزیبل ہے, نہ مار سکتے ہیں اس کو, اسلام کی دعوت بھی نہیں دے سکتے. تو میں کبھی سوچتی ہوں کہ اگر ہمیں شیطان سے ہر وقت فزیکلی فائٹ ہی کرنا پڑتا, یا ایون انٹلیکچولی ہمیں شیطان سے فائٹ کرنا پڑتا خود اپنے انٹلیکٹ کی بیس پہ, تو کتنا مشکل ہوتا. ہم کر سکتے ہیں ہر وقت شیطان سے فائٹ. وہ جو اتنا ڈیرنگ ہے, جس نے اتنا بڑا ڈیر کیا ہوا ہے کہ میں لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹاتا رہوں گا, بھٹکاتا رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے, انہوں نے ہمیں اتنا آسان ایک فارمولا دے دیا کہ صرف آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں اور پورے شعور کے ساتھ پڑھیں. پورا ہمیں سمجھ ہونی چاہیے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے عاجزی سے, محبت سے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں گے کہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس شیطان سے, تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پناہ دیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو چاہتے ہیں شیطان کہ ہم اس کی باتوں میں آ کے اسی طرح ہو جائیں اور وہ ہمیں جہنم میں لے جائے, لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے, ہم
ہم شیطان سے ہر لحاظ سے بہتر ہیں. ہم نے بس ہر وقت اس کے بارے میں کانشیس رہنا. تو ہم نے ایک اور بات سیکھی آج کہ ہم ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھیں گے. ہم پوری سوچ کے ساتھ، فیلنگز کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے. تو آج ہم نے ایک عادت بنا لی. آج سے ہم نے عادت بنا لی، خود سے وعدہ کر لیا کہ میں جو بھی کام شروع کروں گا، چاہے وہ قرآن پڑھنا ہے، چاہے وہ قرآن کی کلاس میں آنا ہے، تو میں اعوذ باللہ پڑھوں گا. ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاتی چلوں، نیکسٹ لیسن میں بھی آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی وہ چیز، کہ ہم تعوذ سے ایک عادت سیکھ لیں گے. آج جو ہم نے سیکھی اپنی سیفٹی کا ارینجمنٹ کرنا، اور اس کے علاوہ 11 عادات ہم سورۃ الفاتحہ سے سیکھنے جا رہے ہیں. 12 ہیبٹس. کیسی ہیبٹس ہیں؟ 12 ہیبٹس آف اے سکسیسفل پرسن. یہ عادات کہاں سے لی گئی؟ ریسرچرز نے یہ کیا کہ دنیا میں کامیابی کے جو گرد بتائے جاتے ہیں نا، مختلف مقالے لکھے جاتے ہیں، ریسرچ پیپرز ہوتے ہیں، کتابیں لکھی گئیں ویسٹ میں خاص طور پہ. تو وہاں سے جب انہوں نے اسٹڈی کی اور ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ یہ جو گرد انہوں نے جتنے بھی بتائے ہیں نا کامیابی کے، یہ سب کے سب ہمیں سورۃ الفاتحہ کی آیات میں سے ہی مل رہے. ایک ایک آیت میں سے انہوں نے ایک یا دو آپ کو اس طرح کے پیغام نکال کے دیے ہیں. بلیو میں آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایسے بھی سوچا جا سکتا ہے. آپ کی سوچ کا اینگل ہی بدل جائے گا انشاءاللہ. یہ دیکھیے، یہ وہ 4 سٹیپ فارمولا ہے جس کی بات میں نے وہ کورس کے مقاصد بتاتے ہوئے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. یہ وہ لوگو ہے ہمارے کورس کا، مشہور و معروف لوگو. ہم کیا کرتے ہیں؟ جو کچھ بھی ہم ایک دن کلاس میں پڑھتے ہیں، مطالعہ کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم نے مطالعہ کیا نا اعوذ باللہ کا، تو ہم نے کیا کیا؟ اس کا تصور کرنا ہے. آپ اپنے تصور میں لانا ہے، اپنی امیجینیشن میں لانا. کیا چیز؟ کہ میں تو غیر محفوظ ہوں. ہر وقت شیطان کبھی بھی دائیں سے بائیں سے کہیں سے بھی حملہ کر رہا ہے، میں تو غیر محفوظ ہوں. تصور کرنا ہے. جب اپنے آپ کو انسیکیور فیل کریں گے تو احساس کریں، فیل کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے جذبات سے واقف ہیں، کہ میں کمزور انسان ہوں، میں ہیلپ لیس ہوں، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی ہے، پناہ کے لیے اللہ تعالیٰ کو میں نے درخواست دی ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے ضرور جواب دے رہے ہیں. اس احساس کو اپنے اندر لائیں کہ اللہ تعالیٰ کا مجھے رسپانس مل رہا ہے، مجھے جواب مل رہا ہے. اس کو ایسے نہیں پڑھنا جیسے ہم پڑھتے آئے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان، پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا کہا ہے اور کیا. ایک ایک چیز کو محسوس کریں، دل سے بولیں گے، تصور کریں گے، امیجن کریں گے، پورے احساس کے ساتھ، پوری فیلنگز کے ساتھ. اس کو دعا کے انداز میں کریں گے تو اس کا رسپانس ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہمیں رسپانس دیتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ ہم کسی انسان سے کچھ مانگتے ہیں، اچھے موڈ میں مانگ رہے ہیں، برے موڈ میں مانگ رہے ہیں. وہ انسان ہے اور اللہ تعالیٰ کی مثال کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ جو دعا کے اوپر اب آپ ایرو دیکھ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہوگا یہ کہ ہم اس ہر کلاس میں جو بھی ٹیکسٹ پڑھا کریں گے نا، ہم اس میں سے دعا کا پہلو نکالیں گے. تو آج ہم نے دیکھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بذات خود ایک دعا ہے. ان اٹ سیلف اٹس اے دعا. اس کو بھیک کے انداز میں مانگیں. جب اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے بیک کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے، اور ہمیں دیں گے، اور ہمیشہ دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں. کیسے کیسے ہم بعض اوقات رسک لے لیتے ہیں، یا ہم کیسی بعض اوقات مشکل سچویشنز میں پھنس جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے کیسے نکال لیتے ہیں. ہم سب کے لائف کے ایکسپیرینسز یقیناً اس بارے میں بے شمار ہوں گے. دعا جب ہم نے کر لی تو ہم نے اب اپنا احتساب کرنا ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی. آج میں کتنی بار شیطان کے پھندے میں آیا، اور کیوں؟ کیا میں برے دوستوں کی وجہ سے شیطان کے چنگل میں پھنس گیا ہوں؟ کیا موبائل یا انٹرنیٹ کا میں نے کوئی غلط استعمال کر لیا؟ میں نے اپنا ٹائم ضائع کیا؟ ٹھیک ہے. تو قرآن میں بھی کہا گیا نا کہ انسان اپنا احتساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے. تو دیکھیں، ہم اپنا احتساب ایکچولی خود ہی کر سکتے ہیں. دوسروں کے سامنے تو ہم ہمیشہ اچھا ہی پیش کرتے ہیں نا خود کو، لیکن اپنے اندر کی کمزوریوں کا،
یا کہیں سے ہم ڈی ٹریک ہوئے ہوئے ہیں یا کوئی بھی ہمارے ساتھ ایشو چل رہا ہے, کوئی نیگیٹیوٹی ہے, اس کے بارے میں ہم بہتر جانتے ہیں. تو ہم نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی رکھنی ہے, اپنا احتساب کریں. اور جو ہمیں لگا کہ آج میں شیطان کے چنگل میں اس وجہ سے آیا ہوں, تو اس مسئلے کا اب ہم نے حل بھی نکالنا ہے نا. ہم نے پلان بنانا ہے, ہم نے پلان بنانا ہے کہ آئندہ سے اس کو میں کیسے ہینڈل کروں اس سچویشن. اگر مجھے لگ رہا ہے کہ میری کمپنی میں کوئی خرابی ہے, دوستوں میں کوئی خرابی ہے, تو کیوں نہ میں اچھے دوست بناؤں, اچھے دوستوں کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں. صحبت سے تو بہت فرق پڑتا ہے. بری چیزوں سے میں دور رہوں, میں آج کے دن کا پلان بناؤں, میں آنے والے دنوں کا پلان بناؤں, اپنے اگلے ہفتے کا, اگلے مہینے کا, اپنی پوری لائف کا پلان بناؤں کہ مجھے کرنا کیا ہے. اب میں نے پلان بنا لیا نا, آج ہم نے پلان بنا لیا کہ ہم ہر کام شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھیں گے, اور پورے شعور کے ساتھ, احساس کے ساتھ پڑھیں گے, تصور کریں گے, احساس کریں گے. پھر ہم دعا کے انداز میں مانگیں گے, ہم اپنا احتساب ہر وقت کرتے رہا کریں گے. آنےسٹلی اپنا احتساب ہم بہت اچھا کر سکتے ہیں. پلان بنائیں گے, اور پھر ہم کیا کریں گے کہ آج ہم نے جو سیکھا ہے اس کو اپنے تک نہیں رکھیں گے, اس کی تبلیغ کریں گے, اس کو آگے پہنچائیں گے. یہ تو نہیں کہ خود سے سیکھ لیا اور بس انف ہو گیا, ایسا تو نہیں. وہ تو اس کورس میں ہم آپ کو جگہ جگہ پہ موٹیویٹ کریں گے. آج آپ کو پہلے دن ہی تو بتا دیا کہ آپ آلریڈی ٹیچرز ہیں, تو آپ کے اوپر تو رسپانسبلٹی ہے. آج ہی سکھائیے لوگوں کو, آج ہی سکھائیں, اپنے گھر میں, اپنی فیملی میں, فرینڈس میں لے کے بیٹھیں لوگوں کو, اور بتائیں کہ آج میں نے اس چیز کو اس انداز میں سیکھا. اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے. جو کچھ بھی ہم سیکھیں گے اس کلاس میں, ہر کلاس میں ہم اس کو اپنی زندگی میں لائیں گے. تصور, دعا اور احساس کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں اکٹھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ, میں پناہ میں آتا ہوں, باللہ, اللہ کی, من سے, الشیطان, شیطان, الرجیم, جو مردود ہیں. اب یہاں پہ یہ دو آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا, بلاک سے بنے. ایک ہے علمو, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سکھا دیجئے. جو آپ نے آج سیکھا اس کو سکھا دیں. سکھائیں گے تو پختہ ہو جائے گا, اسٹرانگ ہو جائے گا آپ کا نالج, آپ کا علم. سکھائیں گے نہیں تو فوراً بھول جائے گا. ریسرچرز نے یہ بھی بات ثابت کی ہوئی ہے, یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگ اس چیز کو جانتے ہوں گے. اس کے بعد ایک چیز آ رہی, اکتبو. اکتبو کیا تھا؟ لکھو, لکھیے. تو جب بھی ہم اس کلاس کے اینڈ پہ ہم یہ چیز دیکھا کریں گے, یہ آپ کے لیے ایک پیغام ہوگا, ریمائنڈر ہوگا کہ جو کچھ بھی آج آپ نے سیکھا, ایک تو اس کو آپ لوگوں کو سکھا دیجئے, دوسرا اس کو لکھ لیجئے. ٹھیک ہے؟ اپنی کسی بھی پیپر پہ, کہیں پہ بھی, ایون آپ کے ورک بک میں یہ والا آئے گا, آپ اس پہ لکھیے. ابھی کلاس کے بعد لکھ لیں, کلاس کے ساتھ ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں. اعوذ باللہ خود سے لکھنے کی اگر وہاں پہ اسپیس ہے, ادروائز آپ اپنے وہیں پہ نوٹس میں لکھ سکتے ہیں, کسی پیپر پہ لکھ سکتے ہیں. قرآن کے حوالے سے آپ جو بھی محنت کریں گے, لکھیں گے یا پڑھیں گے یا بولیں گے, وہ انشاءاللہ عبادت میں کاؤنٹ ہوگی. یہ لکھنا بھی آپ کے لیے ثواب کا کام ہوگا, اور آپ بہت انجوائے کریں گے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں کہ ہمیں مشکل لگ رہی ہے اردو لکھنا یا عربک لکھنا یا زیر زبر پیش لگانا, لیکن یقین کریں اتنی اس کی عادت پڑ جائے گی کہ اب ہم جب لکھتے ہیں نا, چاہے کتنی بھی جلدی میں لکھ رہے ہوں, تو پورے اعراب لگاتے ہیں, زیر زبر پیش جزم ایوری تھنگ. اتنا مزہ آتا ہے اور اتنی وہ پریکٹس ہو جاتی ہے. اٹس جسٹ میٹر آف پریکٹس. اگر آپ اس کو اپنی پریکٹس میں لے آئیں تو آپ کے لیے باعث برکت ہوگا انشاءاللہ. تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو لیسن ہم 1B کرنے جا رہے ہیں نا, اب اس کا مزاج ہی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو جائے گا. تو آپ بہت انجوائے کرنے والے ہیں اس لیسن کو, بہت زیادہ. ہم کیا سیکھنے والے ہیں؟ گرامر. اچھا, میں تو کہتی ہوں کہ جو گرامر کا ورڈ ہے نا, میرا کبھی دل چاہتا ہے کہ میں سجیسٹ کروں کہ اس کو گیمنگ کر دیں نا, یعنی ہم کھیل کھیل میں سیکھتے ہیں نا بہت نا, کیونکہ میں سوچتی ہوں کہ گرامر سے کچھ لوگ ویسے بہت ڈرتے ہیں نا, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو وہ ہے روایتی طریقہ تعلیم, وہ مدرسے میں جو گرامر کراتے تھے وہ تو بہت مشکل لگتی ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے پہلے سے بھی کچھ کورسز لیے ہوں اور ان کو چھوڑ دیا ہو گرامر کے ڈر سے. تو انشاءاللہ یہاں پہ گرامر کے ڈر سے کوئی بھی نہیں جانے پائے گا. سب لوگ جو ہیں اس سیگمنٹ کا انتظار کیا کریں گے, اس کو انجوائے کریں گے. اس بورڈ پہ دیکھیں, یہ بورڈ بھی کتنا خوبصورت ہے اور اس پہ کتنے اچھے ورڈز لکھے ہوئے ہیں. 6 ورڈز اوپر دیکھیں, ہوا, ہم, انت, انا, انتم. 6 ورڈز ہم ایک ٹیبولر فارم میں سیکھنے جا رہے ہیں, اور ایک ورڈ من سیکھیں گے, بلکہ کم لکھے ہوئے, اس میں ہم 2-3 اور ورڈز بھی سیکھیں. بلیو می, گرامر بہت آسان ہے. ایسے یہ کانسیپٹ بنا ہوا ہے, ہوا بنا ہوا ہے خام خواہ کہ گرامر ہے بہت مشکل ہوگی.
یہ تو ایسے ہے کہ میتھمیٹیکل بھی ہے, ایزی بھی ہے, آرٹ بھی ہے, سائنس بھی ہے. میرا تو خیال ہے کہ عربک سیکھنا بہت آسان ہو جائے گا اگر ہم اس سسٹم کے ساتھ چلیں, بہت ہی آسان. تو یہ جو لکھی ہوئی نا چیزیں ساری کی ساری, یہ پتہ ہے کیوں لکھی ہوئی ہیں؟ یہ اس لیے لکھی ہوئی ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں نہیں پڑھنی اس کورس میں. انٹرسٹنگلی جو سب لکھا ہوا ہے نا, فعل مضارع مرفوع بثبوت نون لانه من افعال الخمسہ والواو ضمیر متصل فی محل رفع فاعل, یہ آج سن لیں, یہ ویسے مذاق میں سن لیں. یعنی ہم آپ کو مشکل ٹرمینالوجیز میں الجھانے والے نہیں ہیں. ہم آپ کو سکھائیں گے, یؤمنون کی کنسٹرکشن سکھائیں گے, لیکن ان چیزوں میں نہیں الجھائیں گے کہ یہ غائب ہے, یہ جمع ہے, مذکر ہے, محموز ہے, باب افعال سے, ابھی نہیں. ہم آپ کو یہ چیزیں سکھائیں گے, یہ سب چیزیں آپ نے سیکھ لینی ہیں, لیکن یہ گریجولی سیکھیں گے نا, ایک دم سے تھوڑی نا کہ سارا بوجھ پہلے دن ہی شروع میں ہی ڈال دیں گے اور لوگوں کو بور کر دیں گے. تو بور تو ہم نے ہونے نہیں دینا آپ کو, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. ہم آپ کو گرامر سکھائیں گے, لیکن ٹرمینالوجیز میں نہیں الجھائیں گے, جرگنس میں نہیں ڈالیں گے. بہت ایزی, بہت انٹرسٹنگ اور بہت انٹریکٹیو وے ہوگا. اور یہ وے کیا ہے, اس وے کا نام کیا ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن, TPI. اس طریقہ کار کا نام ہے TPI. ان الفابیٹ سے تو آپ لوگ سے ہم سب لوگ بہت اچھی طرح واقف ہیں. TPI صرف ہم نے اس کی تھوڑی سی ترتیب کا خیال رکھنا ہے. اگر ہم ان ورڈز کو اس سیکوینس میں رکھیں گے نا TPI کی, تو تبدیلی آ جائے گی یقیناً. یعنی ہمارے اندر تبدیلی آ جائے گی. کیسے؟ قرآن سمجھ میں آ جائے گا. قرآن سمجھ میں آئے گا تو تبدیلی آئے گی نا. اور وہ تو کہتے ہیں نا, بڑے بڑے صوفیاء نے کہا ہے کہ اندر بدلو گے تو باہر خود بخود بدلے گا. تو انشاءاللہ ہم TPI کی مدد سے قرآن سیکھیں گے, قرآن کی مدد سے اپنے اندر کو چینج کریں گے, پھر ہم اپنے باہر کو بھی چینج کریں گے. تو لیٹس سی TPI ہوتی کیا ہے. TPI کیا ہے؟ ہمارے پورے وجود کا استعمال ہے. ہمارے وجود میں کیا کیا آتا ہے, اسی سیکوینس کے ساتھ آپ لوگ میرے ساتھ پریکٹس کریں. کان, آنکھ, دماغ, آواز, ہاتھ, دل اور ساتھیوں کے ساتھ مل کے کرنا ہے. کیسے کریں گے؟ کان کا استعمال, یعنی کوئی بھی ورڈ سنیں گے تو پہلے اس کو کمپریہینڈ کریں گے نا, سنیں گے. آنکھوں سے اس ورڈ کی شیپ کو پہچانیں گے, دماغ میں اس کو بٹھائیں گے. کیسے بٹھائیں گے؟ پریکٹس کر کے. آواز سے بولیں گے تاکہ میری آواز میرے ہی کان سنیں, تو امپرنٹ ہو جائے گی میرے برین میں وہ چیز. ہاتھوں کا استعمال وہ ہم سیکھیں گے کہ کیسے ہم نے اشارے کریں. دل سے کریں گے, یعنی پورے شوق کے ساتھ کریں گے, ذوق و شوق کے ساتھ کریں گے. ساتھیوں کے ساتھ مل کے کریں گے, اور یہ مل کے کرنے کا بہت بڑا بینیفٹ ہے, یقین کریں. اور ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگ پیئرس کی فارم میں ایٹ لیسٹ کریں, نہیں تو گروپ کی فارم میں کریں تو بہت ہی اچھا ہے. جب ہماری لائیو کلاسز ہوتی تھیں تو ہم لوگ کلاس میں یہ گروپ ایکٹیویٹی کرتے ہوتے تھے, گروپس بن جاتے تھے, اور ہم لوگ یہ جو بھی سیکھتے تھے اس کی ایک دوسرے سے پریکٹس کرتے تھے, ڈائلاگس کی, ورڈس کی, ٹیبلز کی. بہت دلچسپ وہ جو ہے نا وہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے. ہم گرامر کو سیکھیں گے TPI کے ساتھ. اب وہی جو ہم کان آنکھ کی بات کر رہے تھے نا, اس کو دوسرے انداز میں لیجیے اور میرے ساتھ کریں. سنیے, دیکھیے, سوچیے. اسی ترتیب سے کریں. سنیے, دیکھیے, سوچیے. بولیے یعنی کہیے, بتائیے یعنی دوسروں کو بتائیے. دل سے کیجیے, مل کے کیجیے. دل سے کیجیے, مل سے کیجیے, مل کے کیجیے. دوبارہ سے کر لیتے ہیں. سنیے, یہ میرے ساتھ کو کرے گا کوئی سسٹرز میں سے, اپنے ہمارے گروپ میں سے کوئی سسٹر کریں گے میرے ساتھ, یا کوئی اور TPI کے ساتھ کریں, یعنی ہاتھ کا اشارہ کریں. میں کہوں سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کے کیجیے. چلیں اس کو اور انٹرسٹنگ وے میں کرتے ہیں. کیسے؟ جی میں نے ایک سسٹر کو کیا ہے, سسٹر عظمیٰ آپ نے. عظمیٰ کریں گی. چلیں عظمیٰ یہ کر کے بتائیں ذرا کیسے کرتے ہیں. سنیے, سنیے, دیکھیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے. بولیے. آپ TPI کریں یہاں ساتھ. جی بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کے کیجیے. مل کے کیجیے. اچھا, ابھی آگے بھی کریں گے. اس کے بعد جب میں کہوں گی تو کوئی سسٹم ایسا اور بھی کریں گے, نیکسٹ والا سیگمنٹ کریں گے انشاءاللہ.
تو یہ آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. یہ جو بھی ہم نے ایکٹیویٹی کی نا, آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے, یہ آگے آپ کو بہت ہیلپ کرنے والی ہے. دیکھیں گے ٹی پی آئی کا استعمال کیجیے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے, یہ ایک پورا نظام ہے. اٹس اے سسٹم, کمپلیٹ سسٹم, پروون ہے, ٹرائیڈ ہے, ٹیسٹڈ ہے. ابھی سے پریکٹس کیجیے تاکہ بعد میں آسانی ہو. 20,000 بار آنے والے الفاظ کے لیے آپ کو اتنی ہیلپ ملے گی, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. کھیل کھیل میں آپ کو یہ الفاظ یاد ہونا شروع ہو جائے. یہ مت کہیے کہ میں بعد میں سیکھ لوں گا, یہ نہیں کہنا آپ نے کہ بعد میں سیکھ لوں گا, ابھی تو نہیں. یہ ہو سکتا ہے مطلب لوگ کرتے ہوں گے بٹ میں نے نہیں کرنا. آئی مین ہو سکتا ہے نا کوئی بھی خیال آ جائے کہ نہیں لوگ سیکھتے ہی ہیں نا عربی گرامر, کوئی لوگ, سارے لوگ تو ٹی پی آئی سے نہیں سیکھتے. تو اگر آپ اس طرح کریں گے تو اس کورس کا جو بیسٹ فلیور ہے نا وہ آپ نہیں لے سکیں گے. ایک مثال سے سمجھتے ہیں تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ جب ہم فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم اشارات کیوں استعمال کرتے ہیں. ویسے مجھے ابھی کال آ جاتی ہے میرے کسی فرینڈ کی یا اسٹوڈنٹ کی کہ جی میں نے آپ کے ادارے تک پہنچنا ہے, میں اس جگہ پہ اس سگنل پہ میں بھی کھڑا ہوں یا کھڑی ہوں, تو میں وہ راستہ سمجھنا چاہتی ہوں. میں نے کہوں گی, میں نے فون اٹھایا ہوا, میں کہوں گی کہ اچھا ٹھیک ہے آپ ایسے کریں کہ آپ اس سگنل سے اسٹریٹ چلے جائیں اور فرسٹ رائٹ لے لیں. اس کے بعد میں کہوں کہ وہ آپ اس کے بعد ایک اوور ہیڈ کو کراس کرتے کرتے پھر لیفٹ لے لیں گے اور سیدھا آ جائیں گے تو آپ کو ہماری بلڈنگ نظر آ جائے گی. اب دیکھیں کہ میں نے اپنے ہاتھ کا استعمال کیا, بالکل ایسے غیر شعوری طور پہ ہی میں اپنے ہاتھ کو استعمال کر رہی ہوں, جبکہ وہ تو مجھے دیکھ نہیں رہے, ان کو تو صرف میری آواز پہنچ رہی ہے اور میں ایڈریس بتا رہی ہوں, لیکن میں اپنا ہاتھ اپنی سہولت کے مطابق استعمال کر رہی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دماغ اسی طرح سے کام کرتا ہے, ہمارے برین کی پروگرامنگ اس طرح سے ہوئی ہوئی ہے. اشاروں کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو بھی, اس کو کہتے ہیں نا مائنڈ میپنگ, اس طرح کی جو ٹیکنیکس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. تو اس میں یہ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ کسی نے ایک دفعہ پوچھا کہ ہمیں سنت سے ثابت کریں کہ یہ جو اشاروں کا طریقے ہیں یہ مطلب ہے اس سے ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا. تو مثال دی جاتی ہے, بہت سی مثالیں ہیں, ایک مثال نہیں ہے, بہت سی مثالیں ہیں. ایک مثال دی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی یتیم کی کفالت کرے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا, میرے قریب, جس طرح سے یہ 2 انگلیاں ہیں. جوڑ کے بتایا اپنی آڈینس کو, دور دور بیٹھے ہوئے تھے صحابہ, انہوں نے سنا. اب دیکھیں جب 2 فنگرز کو انہوں نے یوں دیکھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, حالانکہ آواز بھی جاری ہوگی لیکن ان کے ذہن میں یہ چیز امپرنٹ ہو گئی اور ان کو ایک اور موٹیویشن ملی کہ اچھا یہ تو کرنا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملے گا. تو یہ ایک مثال آپ کو دی ہے. کہیں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ڈرائنگ بنا کر زمین پہ کچھ سمجھایا, اس کو بھی آپ مائنڈ میپنگ کا ہی ایک ذریعہ لے سکتے ہیں, ریلیٹ کر سکتے ہیں, اور اس طرح کی بہت سی مثالیں ملیں گی. تو ٹی پی آئی سمپل ہے, افیکٹو ہے, سادہ ہے, مؤثر ہے, عربی زبان کو سکھانے میں بہت مددگار ہوگا. اشارے ہماری آسانی کے لیے ہیں, یہ مشکل کے لیے نہیں ہیں, سارے دماغ کا استعمال ہے. اور شیطان کو بیچ میں مت آنے دیجیے, کیونکہ شیطان کہے گا نہیں یہ تو بہت فنی لگے گا, یا ہو سکتا ہے کہے کہ نہیں آئی ایم ٹو اولڈ فار دس, یہ تو بچوں کا کام ہے, یا کچھ بھی. جبکہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ دنیا میں نئی زبانوں کو سیکھنے کے لیے یہ طریقے اپنائے گئے ہیں. اب اگر ہم نے کوئی چائنیز جیپنیز سیکھنی ہو اور ہم نے کسی ملک میں جانے ہیں جاب کے لیے یا کسی اور کام کے لیے, جب تو ہمیں کوئی بھی طریقہ وہ کہیں گے تو ہم اس کو اڈاپٹ کر لیں گے. تو قرآن سیکھنے کے لیے جب آپ کو بتایا گیا کہ یہ بہت ہی ایک جو ہے تحقیق شدہ انداز ہے, پروون ہے, تو کیوں نہ ہم اس کو اپنائیں. دیکھیے یہ ایک ٹیبل ہے, کتنا ایک تو خوبصورت ٹیبل ہے. 6 الفاظ لکھی میں, ہوا, ہم, انتا, انا, انتم, نحنو. قرآن میں دیکھیں, ڈیٹا دیکھیں آپ, کتنا موٹیویٹنگ ڈیٹا ہے کہ یہ 6 الفاظ جن سے ہم آلریڈی مانوس بھی ہیں, قرآن میں 1295 مرتبہ آئے ہیں. تو چلیں آج ہم ایک طریقہ کار سیکھتے ہیں. دیکھیں, ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میرا جو رائٹ ہینڈ ہے وہ مذکر کے لیے استعمال ہوگا. رائٹ ہینڈ مذکر کے لیے. جب میں رائٹ ہینڈ کو مذکر کے لیے استعمال کروں گی, مذکر مینس میسکولن,
सीधा हाथ, दायां हाथ मुजक्कर के लिए। तो मैं आपसे पूछूं कि लेफ्ट हैंड किसके लिए इस्तेमाल होगा, तो आपका क्या जवाब होगा? मोनस, मोनस। हालांकि मैंने बताया नहीं आपको, अभी क्लास होती है ना लाइव तो जोर से आवाज आती है मोनस, मुझे पता है ना, मुझे आप लोगों के बहुत सारे जवाबात का तो वैसे आइडिया है क्योंकि हम लाइव क्लास में तो पढ़ा चुके हैं, तो ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। अभी अगर सबके माइक्स इस वक्त ओपन हो जाए, सभी जवाब देना चाह रही हूँ, सबको आता होगा, तो बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन आ जाती है और बहुत देर तक वो सेटल डाउन होती है। तो टाइम के कंस्ट्रेंट्स हैं, इस वजह से ऐसा नहीं किया जा रहा, वरना बिलीव मी मैं आप लोगों की आवाज सुनना चाहती हूँ, मैं आप लोगों के रिस्पॉन्सेज को देखना चाहती हूँ, इंटरेक्ट करना चाहती हूँ, और मैं आप लोगों के सवालात के जवाब भी देना चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसको ले लें, इस वक्त अंडरस्टैंड कर लें सिचुएशन को। तो हम बात कर रहे थे कि हमारा सीधा हाथ इज मेंट फॉर मैस्कुलिन मुजक्कर और हमारा उल्टा हाथ इज मेंट फॉर मोनस। एक चीज होगी डिसाइड। उसके बाद मेरी एक सिंगल फिंगर वाहिद की तरफ इशारा करेगी, यानी वाहिद के लिए ये डिसाइड होगी कि एक उंगली से मैं वाहिद की तरफ इशारा, और मैं 4 उंगलियों से जमा की तरफ, जमा की बात कर रही हूँ तो मैं 4 उंगलियां इस्तेमाल करूँ। अब मोनस को भूल जाएं फिलहाल, मोनस के लिए हमने इतना डिसाइड कर लिया था कि हमारा उल्टा हाथ है। आज हम मोनस की बात अदरवाइज नहीं करेंगे, फर्दर डिटेल्स हम मुजक्कर के बारे में सीखने जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि वाहिद के लिए एक उंगली सीधा हाथ मुजक्कर, इसका मतलब है कि अगर मैं ये इशारा करूं उसका मतलब है वाहिद और मुजक्कर की बात कर रही हूँ। अगर मैं ये इशारा करूं या ये हाथ इस्तेमाल इस तरह से इस्तेमाल करूं तो इसका मतलब है कि मैं जमा और मुजक्कर की बात करी। ठीक है जी, एक तो ये बात तय होगी। दूसरा ये देखें कि किसी भी जुबान में बात करने के 3 अंदाज होते हैं। एक होता है कि हम किसी के बारे में बात करें, वो गायब है, हमारे सामने नहीं है। एक होता है कि हम अपने सामने किसी से बात करें, मुखातिब करके किसी से बात करें। एक होता है कि हम अपने बारे में बात करें। ठीक है, 3 अंदाज हो गए। इनको हम इंग्लिश में भी कहते हैं ना, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, हम कहते हैं ना, ये वही चीज है। तो देखिए कि अगर मैं इस तरफ इशारा करती हूँ, बिल्कुल जमीन के पैरेलल, सिंगल फिंगर पॉइंटिंग टुवर्ड्स माय राइट, मैं अपनी एक उंगली को अपने राइट साइड पर पॉइंट आउट कर रही हूँ और मैं अपना सीधा हाथ इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसका मतलब है मैं एक वाहिद मुजक्कर की बात कर रही हूँ। इसका मतलब होगा वो एक मुजक्कर, वो एक मुजक्कर, एक उंगली दायां हाथ, वो एक मुजक्कर। और मेरी दाईं साइड, इस हाथ को मैं लंबा भी कर सकती हूँ, छोटा भी कर सकती हूँ, बस किसी को मारना नहीं है। यहाँ पे कोई बैठा हो आपका साथी क्लास में, तो इसका मतलब है कि ये मेरे हाथ के इशारों ने मुझे बता दिया कि मैं ज्यादा वर्ड्स नहीं भी बोलूं, मैं एक मुजक्कर नहीं भी कहूँ ना, तो मुझे तो दूसरे को बात समझ में आ रही है, क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया था ना कि एक उंगली भी वाहिद के लिए और सीधा हाथ भी मुजक्कर के लिए। तो मैं इसको पहले कहूंगी वो एक मुजक्कर, बाद में मैं कह दूंगी वो, तो आपको समझ आ जाएगा कि एक मुजक्कर की बात हो रही है। इसी तरह मैं इसी तरफ अपनी 4 फिंगर्स को पॉइंट कर रही हूँ, तो मैं कहूंगी वो सब मुजक्कर। अच्छा, वो सब कह दूं और मुजक्कर ना भी कहूं तो बात क्लियर हो गई। वो सब इसलिए कहूंगी कि 4 उंगलियां हैं। ठीक है जी, मुजक्कर कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा सीधा हाथ है। तो ये हो गया वो और वो सब, वो और वो सब, वो और वो सब। उसके बाद इसी तरह मैं अपने सामने एक फिंगर को पॉइंट आउट करूं, तो इसका मतलब है कि आप, मैं किसी एक यानी वाहिद और मुजक्कर की तरफ इशारा कर रही हूँ, आप। इसी तरह मैं अपनी तरफ पॉइंट आउट करूं, वही उंगली, एक वाहिद उंगली, इसका मतलब है मैं। अच्छा, आप और मैं दोनों कौन है? मुजक्कर हैं, क्योंकि मेरा हाथ सीधा इस्तेमाल हो रहा है, उल्टा हाथ तो हमने आज यूज ही नहीं किया, सिर्फ शुरू में आपको बताया जस्ट। इसका मतलब है कि ये इशारा करूंगी तो ये होगा आप और ये मैं, आप मैं। अब ये अंडरस्टूड है कि आप एक मुजक्कर, मैं एक मुजक्कर, आप एक मुजक्कर, मैं एक मुजक्कर। चाहे तो इस तरह कह लें, चाहे आप शॉर्ट फॉर्म में इसको कह लें आप मैं। ये अंडरस्टूड है कि आप और मैं दोनों मुजक्कर हैं क्योंकि हमारा हाथ ही सीधा इस्तेमाल हो रहा है, और आप और मैं दोनों वाहिद हैं क्योंकि हमारी एक उंगली इस्तेमाल हो रही है। उसके बाद मैं कहूं आप सब, क्योंकि मैंने 4 उंगलियां इस्तेमाल की और मेरे सामने आप सब मुजक्कर है, मैं ये अस्यूम कर रही हूँ आप सब, मैंने 4 उंगलियां इस्तेमाल की। मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप सब मुजक्कर, आप सब मुजक्कर ना भी कहूं, मैं सिर्फ आप सब कहूं तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं एक ग्रुप ऑफ मुजक्कर की बात कर रही हूँ। जब मैं 4 उंगलियां अपनी तरफ पॉइंट आउट करूं, मैं कहूंगी नहनु
اس کا مطلب ہے ہم سب مذکر یا ہم سب. اب بار بار مذکر کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ جب ہمارا ہاتھی ایک استعمال ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے وہ سب, آپ, میں, آپ سب, ہم سب. دوبارہ سے دیکھیے, رائٹ سائڈ سے شروع کریں, کیونکہ ہم یہ وہ لوگ ہیں رائٹ سائڈ پہ, واحد یا جمع, جو ہمارے سامنے نہیں ہیں, دے آر ناٹ پریزنٹ ان فرنٹ آف اس. یہ وہ لوگ ہیں جو غائب ہیں, ہم ان کے بارے میں بات کریں. کہتے ہیں نا وہ ایک بچہ ہے, وہ سامنے کھیل رہا ہے یا کچھ, تو ہم وہ کے بات کرتے ہیں نا, اور وہ سب اسٹوڈنٹس ہیں, ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں نا کہ وہ سب اسٹوڈنٹس پاس ہو گئے. اب وہ میرے سامنے تو نہیں ہے, لیکن میں نے اب ہر لینگویج میں یہ والے ورڈز استعمال ہو رہے ہیں نا, ہی, شی, ٹھیک ہے, دے. تو یہ ہو گیا. اب ہماری دیکھیں ایک سیٹنگ بن گئی, ایک وائرنگ ہم نے سیٹ کر لی اپنے برین کی, ایک ہم نے برین کی میپنگ کر لی. ہم نے کیا کہا, ہم نے ڈیسائیڈ کیا وہ سب, آپ, میں, آپ سب, ہم سب. یہ ہم نے مذکر کے لیے ایک سیٹنگ بنا دی, 3 پلیسز بنا دی, رائٹ سائڈ, فرنٹ اور ٹورڈز میں. اب ہم اس وائرنگ کے اوپر عربی زبان میں استعمال ہونے والے 6 ان الفاظ کو فٹ کر دیتے ہیں. اس نیٹ ورک پہ, اس پروگرامنگ میں ہم ان 6 ورڈز کو لے آتے ہیں. وہ کی جگہ ہم کہیں گے ہوا, ٹھیک ہے. وہ سب کی جگہ ہم کہیں گے ہم. وہ سب کی جگہ عربی کا لفظ استعمال ہو رہا ہے ہم. آپ کے لیے عربی کا لفظ استعمال ہو رہا ہے انتا, میں کے لیے انا, آپ سب کے لیے انتم, ہم سب کے لیے نحنو. اب ہم اس طرح بولتے ہیں جیسے پہلے عربک بولی جاتی ہے, پھر اس کی ٹرانسلیشن بولی جاتی ہے. تو ہم کہیں گے ہوا, وہ ایک مرد, ہم, وہ سب مرد, انتا, آپ ایک مرد, انا, میں ایک مرد, انتم, آپ سب مرد, نحنو, ہم سب مرد. اچھا, اس میں مرد یوزلی کہہ دیا جاتا ہے, لیکن ایکچولی مذکر ہی کہنا چاہیے, بیکاز مذکر از اے وائڈر ٹرم. مرد تو صرف انسان کا مذکر ہو گیا نا, تو مذکر کی جو ٹرم ہے ایکچولی اس میں سب کچھ آتا ہے نا, اینیملس بھی, ہر چیز آ جاتی ہے, یا کوئی بھی بے جان چیز بھی جو مذکر ہوتی ہے. بہرحال اس کو دوبارہ سے کرتے ہیں, ہوا. اچھا, اب مجھے وہ نہیں کہنا, لمبی والی بات نہیں کہنی کہ وہ سب مذکر یا وہ ایک مذکر. اب میں نے کہنا ہے ہوا, وہ, ہم, وہ سب, انتا, آپ, انا, میں, انتم, آپ سب, نحنو, ہم سب. اچھا, ایک اور بھی ٹپ ہے اس کی نا, وہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو کرتے ہوئے دیکھا, ڈاکٹر عبدالعزیز جو ہمارے کورس کے فاؤنڈر ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ جو جمع والے ورڈز ہوتے ہیں نا, ان کو تھوڑا سا ہیویئر ساؤنڈ دیتے ہیں. ایک تو تھوڑا سا فن فیکٹر آ جاتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے, تھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں, اور یہ ہمارے مائنڈ کو ایک اور میسج بھی دیتا ہے کہ اس کو اس طرح سے ہم یاد رکھنے میں بہت ہیلپ فل ہوتا ہے. یعنی وہ کہیں گے ہوا, ہم, اس کو تھوڑا سا ہیوی ساؤنڈ دیں گے, کیونکہ جب ایک گروپ آف پیپل ہوتے ہیں نا, تو وہ ظاہر ہے ان کی آواز اونچی ہوتی ہے. تو ہوا, ہم, انت, انا, انتم, نحنو, انتم, نحنو. تو اس طرح سے یہ ساری ٹپس ہوتی ہیں جو ہمیں جو ہے نا وہ ہیلپ کر رہی ہیں ہر طرح سے. دیکھیں, قرآن میں اگر آپ یہ ورڈز پڑھیں گے آج ہی, بلکہ آپ انشاءاللہ یہ ایکسرسائز خود بخود اپنے ہی شوق سے کریں گے, میں آپ کو یہ ایکٹیویٹی دوں بھی یا نہ دوں, آپ ضرور اس کو اپنے مصحف کو کھولیں, قرآن کو کھولیں, اور آپ دیکھیں گے قرآن کی ہر لائن میں تقریباً یہ والے ورڈز آئے ہوئے ہیں, ہوا, ہم, انتا, انا, انتم, نحنو. تو جب آپ ہم پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا, آپ نے پڑھا تھا ہم, اس طرح سے آپ نے پڑھا تھا, فوراً آپ کی 4 فنگرز بھی جائیں گے اس طرف, اور آپ کی ساؤنڈ بھی تھوڑی سی اگر ہیوی ہو, آپ کو ایک دم سے یاد آ جائے گا کہ ہاں یہاں پہ ترجمہ مجھے نہیں بھی آتا, تو یہاں پہ کسی جمع کی بات ہو رہی ہے. مثلاً ہم فیہا خالد, وہ وہاں پہ ہمیشہ رہیں گے, ہمیشہ رہنے والے, ٹھیک ہے نا. انتم کچھ بھی آ جائے گا, انتم مؤمن کچھ بھی آ جائے گا, تو انتم کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے بھی نحنو کا ورڈ یوز کر رہے ہیں. انا کو بھی, انا بھی کہیں پہ آپ پڑھیں گے, انتا پڑھیں گے. تو اس ایکٹیویٹی کو ایسا کرتے ہیں. اب میرے ساتھ کسی کا مائک ظاہر اوپن کر دیں. اب میرے ساتھ یہ ایکسرسائز 2 سے 3 دفعہ ہم راؤنڈ لگائیں گے, ہوا, ہم کا, انتا, انا, انتم, نحنو. سسٹر نورین کو دے دیں. جی سسٹر نورین, میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں. چلیں جی, اسٹارٹ کریں. جی ٹھیک ہے, سسٹر نورین آر یو ریڈی؟ جی جی چلیں, ٹیپیں آپ نے خود سے کرنی ہے, مجھے تو نظر نہیں آئے گی, مجھے پتہ ہے آپ بڑے شوق سے کریں گے, ٹھیک ہے نا. ہوا, ہوا, ہم, ہم, انتا, انتا, انا, انا, انتم, انتم,
नहनु, नहनु, दोबारा से करते हैं, हुआ, हुआ, हुम, हुम, अंता, अंता, अना, अना, अंतुम, अंतुम, नहनु। नहनु। अच्छा, अब इसको एक दफा ट्रांसलेशन के साथ दोबारा कर लेते हैं, और तो हमने पहले किया था, फिर भी हुआ वो, हुआ वो, हुम वो सब, हुम वो सब, अंता आप, अंता आप, अना मैं, अना मैं, अंतुम आप सब, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। नहनु हम सब। अच्छा देखिए, थैंक यू नौरीन, कितना आसान एक इसका टेबुलर फॉर्म में, कितना रिदमिक ये टेबल है। ऐसे जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इसको बहुत हाई स्पीड में वो भी पढ़ते हैं ना डॉक्टर साहब, कभी कभी आप वीडियोस देखें, वो पढ़ते हैं हुआ हुम अंता अना अंतुम नहनु, हुआ हुम अंता अना अंतुम नहनु। तो जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे, बच्चों के साथ घर में मिलके करें, अपने फ्रेंड्स के साथ कर लें, इवन और कोई भी ना मिले तो घर में कोई वर्कर आएगा, उसको बिठा लें और कहें कि आप मेरे साथ करें, आप भी सीखो और ये मैंने वर्ड सीखे हैं। एक तो आपको तबलीग का सवाब मिल जाएगा, जो हमने आज पढ़ा कि हमने जो कुछ भी सीखने हमने लोगों को सिखाना है। एक आपको टीचर बनने का मजा मिल जाएगा, टीचर बनने के अलग से आपको स्टेटस और सवाब मिल जाएगा, और आपको इतनी सेटिस्फेक्शन होगी किसी को कुछ सिखा के कि आप खुद बताएंगे। ये देखें, ये जो पिक्चर देखेंगे तो इसका क्या मतलब होता है, अल मुहादसतुल अरबिय्या, अरबी बोलचाल। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये सेगमेंट होता है। एक छोटा सा वर्ड है मन, हमें पता ही है कि मन का क्या मतलब होता है, कौन, क्योंकि हमने मन रब्बू का भी सुना हुआ है। मन रब्बुगा के बारे में भी हम अगले लेसन्स में पढ़ेंगे, लेकिन आज देखिए कि मन का मतलब कौन है। तो मन के साथ हम अगर ये हुआ हम को कंबाइन कर लें, तो आपको पता है कि ये एक कंप्लीट अरेबिक सेंटेंस बनता है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है, क्योंकि मन हुआ का मतलब है वो कौन है। अब इसमें है तो लिखा हुआ नहीं है, मन का मतलब कौन, हुआ का मतलब वो कौन वो, लेकिन कौन वो को उर्दू में हम अपनी सेटिंग पे लेकर आएंगे, उर्दू की सेटिंग पे, उर्दू की रिक्वायरमेंट पे लेकर आएंगे। तो उर्दू के मुताबिक इसका तर्जुमा बनता है मन हुआ वो कौन है। तो इसका जवाब आएगा हुआ मुस्लिम, सॉरी एक हाथ एक फिंगर, हुआ मुस्लिम, इसका ख्याल रखेंगे, मन हुआ हुआ मुस्लिम। आप नोट करें कि हुआ का जवाब हुआ ही से दिया जा रहा है, बिकॉज मैं जिससे हुआ के बारे में पूछ रही हूँ वो कौन है, तो वो भी तो उनके बारे में ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे ना कि वो एक बच्चा है या वो एक लड़का है, यानी हुआ का जवाब हुआ से ही हो गया। मन हुआ हुआ मुस्लिम, एक उंगली सीधा हाथ, बेंट ये है कि मैं एक किसी मुज़क्कर के बारे में पूछ रही हूँ कि वो कौन है, तो जवाब दिया जा रहा है कि वो मुसलमान है। हुआ मुस्लिम भी एक पूरा जुमला है, हुआ मुस्लिम का मतलब है वो मुसलमान है, इसमें है जो है वो अंडरस्टूड है। अरबी में है नजर नहीं आता, अरबी को है की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें उर्दू में जरूरत है। फिर हम करेंगे इसको मन हुम, चार उंगलियां सीधा हाथ, मन हुम वो सब कौन है, तो जवाब आएगा हुम मुस्लिमून, वो मुसलमान है। मन हुम वो सब कौन है, हुम मुस्लिमून वो मुसलमान है। मन अंता आप कौन है, अना मुस्लिम मैं मुसलमान हूं। मन अंतुम आप सब कौन है, नहनु मुस्लिमून हम मुसलमान हैं। देखिए, आपने हुआ का जवाब हुआ से दिया, हुम का जवाब हुम से दिया, लेकिन आप अंता का जवाब अना से दे रही, कैसे? देखिए ना, उर्दू में मैं पूछती हूँ आप कौन है, आप, मैंने आप बोला ना, तो वो कहेंगे मैं मुसलमान हूँ, तो आपका जवाब मैं से हो गया। अरबिक में अंता का जवाब अना से हो गया, ठीक है। फिर हम, मेरे सामने 3-4 लोग बैठे हुए, कहूंगे आप सब कौन है, तो वो कहेंगे हम सब मुसलमान हैं, इसका मतलब है आप सबका जवाब हम सब से आ गया। अरबिक में अंतुम का जवाब नहनु से आ गया। तो आपने इस एक्टिविटी में सीखा कि मन हुआ एक कंप्लीट अरबिक सेंटेंस है, इसका उर्दू में एक मुकम्मल मतलब है, मीनिंगफुल सेंटेंस है। आपने मुस्लिम का वर्ड भी सीख लिया, आपने ये सीखा कि हुआ का जवाब हुआ से है, हुम का जवाब हुम से है, अंता का अना से है। ये एक स्विच है, एक ये आपने याद रखना है कि अंता का जवाब अना से है, अंतुम का जवाब नहनु से है। तो इसकी प्रैक्टिस एक दफा कर लेते हैं, कोई भी मेरे साथ कर लें। मन हुआ मैं कहूंगी और आप जवाब देंगे, मैं आपसे सवाल पूछूंगी और आप जवाब देंगे। कौन करेगा जी? कर दें जाहिद भाई, किसी को अलाउ कर दें? जी मैं कर रहा हूँ।
सिस्टर आयशा को कर देते ना, ये जो आयशा है स्टूडेंट है हमारी, इनको करते हैं, इनसे मेरी बात भी हुई थी, इनको भी बहुत शौक अच्छा, है। मैं कर रहा हूँ जी। आयशा मुमताज को मैंने किया है। चलिए सिस्टर, मैं पूछ रही हूँ मन हुआ, तो आप जवाब दीजिए। अच्छा नहीं, एक सेकंड, इनका नहीं हो सका जी। अभी आपका हो गया, अब अनम्यूट करें अपने आप को सिस्टर आयशा। चलें, हो गया। हो- मन हुआ, हुआ मुस्लिम, मन हुम, हम मुस्लिमून, मन अंता। अना मुस्लिम, अना का आपने इस तरह से आप टीपीआई कर रहे हैं ना, अना के लिए आप अपनी तरफ पॉइंट आउट करिए, ठीक है ना। मैं आपसे पूछ रही हूँ मन अंता, तो आपका जवाब होगा अना मुस्लिम, ठीक है। अना मन अंतुम, नहनु मुस्लिमून, तो आपने किस तरह से टीपीआई की, आपने अपनी तरफ 4 उंगलियां पॉइंट आउट किया, आपने कहा नहनु मुस्लिमून, जी मैम, ठीक है। तो टीपीआई को एंजॉय कर रही हैं, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं? जी मैम, कितना आसान है ना ये। मन हुआ, हुआ मुस्लिम, इसको तेज तेज आप लोग ना ऐसे रिपीट कर लें। मन हुआ, हुआ मुस्लिम, मन हुम मुस्लिमून, मन अंता अना मुस्लिम, मन अंतुम नहनु मुस्लिमून। और ये किसी के साथ करेंगे तो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, किसी के साथ नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा सा इसमें मुश्किल होगी। अब आप देखिए कि अरबिक के 3 छोटे छोटे वर्ड्स को देखिए, वर्ड्स कह लें, लेटर्स कह लें, लेकिन ये अपने मीनिंग के लिहाज से पूरे कंप्लीट वर्ड्स है ना। वा का मतलब है और। अब देखिए उर्दू के लिए हमें 3 अल्फाबेट्स यूज करने पड़े एक वा को एक्सप्लेन करने के लिए। फा का मतलब है पास, अब फिर 3 आगे, और आ का मतलब है क्या, फिर 3 आगे। इसका एक और भी मतलब है, इसका एक ही मतलब है कि अरबी में बलागत है, स्ट्रेंथ है, कि अरबी में कम वर्ड्स को यूज करके पूरा का पूरा एक जुमला भी बनाया जा सकता है। अरबी इज अ लैंग्वेज ऑफ लेसर वर्ड्स कहते हैं, ठीक है जी। अब देखिए कि हमने सीखा कि वा का मतलब और है, वा का एक मतलब और है, ये भी याद रखिएगा, वा का एक मतलब है और, जनरल जो इसका मीनिंग होता है वो और है, आगे भी सीखेंगे इसके मजीद मीनिंग्स भी सीखेंगे। तो वही जो हमारा हुआ हुम आज का लेसन चल रहा है, अगर हम उसके साथ वा को कंबाइन कर लें तो क्या बनेगा, वह हुआ और वो, वह हुम और वो सब। तो इसी तरह से हम पूरा टेबल जो है ना रिवाइज कर लेते हैं, कोई एक मेरे साथ कर लें, जल्दी से करते हैं, फिर टाइम इस तरह से थोड़ा सा बचा लें इसको ना, टाइम काफी आगे जा रहा है, खत्म होने ही वाला है हमारा लेसन, जल्दी से करते हैं। किसी को रैंडमली कर दिया जी, सिस्टर उज़मा को मैंने किया है। चलें जी सिस्टर उज़मा, वह हुआ, इसको ट्रांसलेट करें आप, वह हुआ, वह हुम, और वो सब, वह अंता, और आप, वह अना, और मैं, वह अंतुम, और आप सब, वह नहनु। और हम सब। अच्छा, इसके एंड में भी लिखा हुआ है अल्लिमू। उज़मा आपको इसका मीनिंग पता है, अल्लिमू का क्या मतलब है? जी, सिखाइए, सिखा दें। उक्तुबू का क्या मतलब है? लिखिए। लिखिए। तो ये आपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी करते रहना है। ये उज़मा सिस्टर आप लोगों को ग्रुप में भी हेल्प करेंगी, सिस्टर नोरीन जो बोल रही थी, और बहुत सी सिस्टर्स और ब्रदर्स हैं। हम बल्कि एक लिस्ट भी आप लोगों को दे देंगे, वहां पे लिख भी देंगे कि ये स्टूडेंट्स हैं जो ज्यादा हेल्प करने के लिए आप लोग के लिए रेडी होंगे। फा के साथ भी देख लेते हैं। उज़मा आप बेशक हमारे साथ ही रहिए, या कोई और सिस्टर आ जाए या ब्रदर आ जाए, कोई भी। फा का मतलब है पास, फा नहीं, के कुछ सिस्टर और ही रहे मीनिंग, मेरे ख्याल में, ताकि हम जरा वाइंड अप कर अच्छा, लें, फिर टाइम को थोड़ा सा। फा के कुछ और मीनिंग्स भी हैं। एक मतलब था पास, वैसे फा के मीनिंग्स हैं, इंग्लिश में कहते हैं ना, दस, देयरफॉर, हेंस, या एज अ रिजल्ट। फा के कई मीनिंग्स हो सकते हैं, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे ना, बी के भी कई मीनिंग्स आएंगे, मिन के भी आएंगे, इसी तरह फा के भी, वा के भी आएंगे। तो जस्ट आपको सिर्फ बताया मैंने। तो फा हुआ का मतलब है बस वो, फाहुम का मतलब है बस वो सब। तो इसका भी पूरा हम टेबल उसी तरह से रिवाइज कर लेते हैं फा के साथ। चले मैं करती हूँ, तो मेरे साथ जो भी सिस्टर है वो करें। फा हुआ, बस वो, फहुम, बस वो सब, फअंता, बस आप, फअना, बस मैं, फअंतुम, बस आप सब, फनहनु। बस हम सब। माशाल्लाह। अब देखिए कि बाकी स्टूडेंट से भी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो लोग खुद ब खुद अपने घर में साथ साथ जरूर टीपीआई के साथ कर रहे होंगे, और अपने माइक म्यूट को म्यूट रखते हुए जरूर इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब देखिए कि हमने जो वर्ड्स आज सीखे उनका डेटा जरा देखिए, डेटा कितना इंकरेजिंग है कि हुआ की अक्रेंस देखिए कुरान में 481 टाइम्स, 444 हुम अंता। कोई आप में से बताएगा कि कौन सा वर्ड इनमें से सबसे कम इस्तेमाल हुआ कुरान में? कौन सा वर्ड है अना। जो सबसे कम? अना। तो इसका क्या मतलब हुआ, इससे क्या मैसेज हमें मिलता है, कोई बताएगा? मैं का इस्तेमाल सबसे कम से कम कुरान में सबसे कम किया गया है।
اور ہم کیا کرتے ہیں اپنی گفتگو میں؟ سب سے زیادہ ہم میں ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اس سے ایک ہڈن میسج ملتا ہے کہ ہم نے اپنی انا کو زیادہ بیچ میں نہیں لانا, میں کم کرنا ہے, بلکہ ہوا ان کی بات زیادہ ہوئی نا قرآن میں, تو ہم نے دوسروں کی بات زیادہ سننی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز بھی اس میں نوٹ کریں, انا کا جو ورڈ ہے نا, اس کے تلفظ کا خیال رکھیں, اس کی تجوید کا خیال رکھیں. اس کو انا نہیں پڑھنا. اگر یہ لفظ اردو میں کہیں لکھا ہو تو ہم اس کو پڑھیں گے انا کا مسئلہ بنا لیے, ٹھیک ہے. لیکن عربک میں یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے, اس کو ہم نے پڑھنا ہے انا. ہم نے اس کو انا نہیں کہنا, انا پڑھیں گے تو وہ رانگ ہو جائے گا, ہم پڑھیں گے انا. ایک اور چیز, انتا کا پروننسیشن بھی دھیان سے کریں گے. اس کو ہم نے انتا نہیں پڑھنا, ہم نے کیا کہنا ہے انتا. کیسے؟ جیسے ہم بولتے ہیں نا پنکھا, اس طرح ہم بولیں گے انتا انتا پنکھا. اب پنکھا کو کہیں ٹیبل میں نہیں ہم نے فٹ کرنا, ویسے میں بتا رہی ہوں کہ انتا یعنی پنکھا, جیسے بولا پنکھا تو نہیں ہم کہتے نا, تو یعنی ان کو ہم نے پروناؤنس نہیں کرنا. اسی طرح انا کی ہم نے الف کو گرا دیا تو اپنی انا کو گرا دیں, کٹ کر دیں, کم کر دیں. انا کا مسئلہ نہ بنائیں ٹی پی آئی کرنے کو. انا اچھی چیز نہیں ہے. شیطان کو اس کی انا نے یہاں تک پہنچایا کہ وہ دھتکارا گیا, تو ہم نے اپنی انا کو بیچ میں نہیں آنے دینا. ہم نے ان الفاظ کو اسی طرح ٹی پی آئی کے میتھڈ سے سیکھنا ہے. یہ صرف ایک آغاز ہے, آپ یقین کریں کہ اس کے بعد اس سے زیادہ خوبصورت باتیں آتی جائیں گی, بہترین ٹیبلز آپ کو سیکھنے کو ملیں گے اور بہت آسانی کے ساتھ. مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ آج کا یہ لیسن جو ہے یہ مشکل تھا یا آسان تھا, یا کتنا مشکل تھا؟ یعنی کہ کہیں کہ اس کو گریڈنگ کریں 1 سے 10 تک, تو کیا آپ کو لگتے ہیں کتنا مشکل تھا؟ مشکل تھا, آسان تھا؟ چیٹ میں اتنی باتیں آ رہی ہیں, آئی وش کہ میں چیٹ میں لوگوں کے ساتھ بس باتیں کرنا شروع کر دوں, میں ہر سوال کا جواب دوں. ابھی بھی ہمارا لیسن تھوڑا سا ٹائم سے زیادہ ہو گیا, مجھے یہ بھی تھوڑی سی فکر ہے کہ لوگ اس چیز کو بھی کسی ایک سسٹر اور کسی ایک بردر سے پوچھ لیتے ہیں کتنا مشکل لگا جی. اچھا فیڈ بیک لیتے ہیں نا زاہد بھائی, پھر ابھی نقطۂ تعلیم کو کور کر لیں ذرا نا, اوور آل فیڈ بیک لے لیتے ہیں بعد میں, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا جی, نقطۂ تعلیم ہر لیسن کے اینڈ میں جب آپ نقطۂ تعلیم کو دیکھیں گے تو آپ کو ایک طرح کی خوشی بھی ہوگی کہ سبق ختم ہونے والا ہے, چھٹی ہونے والی ہے, نقطۂ تعلیم آ گیا. آج کا نقطۂ تعلیم یہ بیسیکلی موٹیویشنل ٹپس ہیں. آج کا نقطۂ تعلیم ہے کہ آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے اپنا دماغ لگانا پڑے گا, لیکن دماغ آپ کے پاس ہے اور بہت ہی طاقتور ہے. کوئی ایکسکیوز نہیں لینی کہ میں تو بوڑھا ہوں, یا میں ابھی چھوٹا ہوں, یا میں ہاؤس وائف ہوں, یا میرا ایکسپوئر کم ہے, یا میں اردو زیادہ جانتا ہوں, یا میں انگلش زیادہ جانتا ہوں. کچھ نہیں, کوئی ایکسکیوز نہیں. سب کے پاس اسٹرانگ برین ہے, دماغ آپ کا ٹھیک ٹھاک ہے, اس کو یوز کرنا ہے. ایک ریسرچ کے بعد ایک بریفلی اس کو ٹچ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا برین ہے اس میں بہت سیلز ہیں, خلیے ہی خلیے, اتنے خلیے ہیں, کوئی 1 2 4 لاکھ کروڑ نہیں ہے, 100 بلین یہاں پہ لکھا ہوا ہے. بلکہ مجھے سر نے بتایا کہ یہ ٹریلینز میں ڈیٹا چلے گی, آپ کوئی ٹریلینز میں, کوئی نئی ریسرچ کہتی ہے پتہ نہیں 1 ٹریلین یا اس سے بھی زیادہ ہمارے دماغ میں سیلز ہیں. ہر سیل کی پھر 20,000 پلس اس کی برانچز ہیں. ہر برانچ کے اینڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ ایکسچینج آف انفارمیشن ہو رہا ہے 500 ٹائمز پر سیکنڈ کی رفتار سے, اتنا تیزی سے ایکسچینج آف انفارمیشن ہو رہا ہے. خیر, اس بات کو سمپلیفائی کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دماغ بہت بہت بڑی چیز ہے, اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑے بڑے کام کر لیتا ہے. اور دماغ بہت بھی آپ کی ایج ہو جاتی ہے تو برین کا کوئی 1% یا 2% شاید کوئی اس میں ڈیپریسیشن ہوتی ہے, اور وہ بھی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم قرآن نہیں سیکھ سکتے. بہت زیادہ گنجائش ہے, بہت زیادہ قوت ہے آپ کے پاس. یہ مت کہیے کہ میں سیکھ نہیں سکتا, یو کین ڈو اٹ. سب لوگوں نے سیکھا ہے, ہماری کلاس میں 80 سال کے اسٹوڈنٹس نے سیکھا ہے. آج بھی, اس وقت بھی, ابھی بھی میں کال نہیں لے سکی. انگلینڈ سے ایک ہماری سسٹر ہیں 80 ایئرس کی ہیں, وہ مجھے کال کر رہی تھی, لیکن میں بالکل کلاس اسٹارٹ ہونے والی تھی. وہ بھی کچھ کلاس کے بارے میں کہنا چاہ رہی تھی. ہمارے ساتھ کرنٹلی موجود ہیں 80 پلس کے اسٹوڈنٹس, ایون 90 کے بھی ہوں تو ہم بہت ہی خوش ہوں گے اگر مجھے پتا چلے, مجھے کوئی لکھے کہ وہ 90 ایئرس کے ہیں, مجھے کوئی لکھے کہ میں 10 سال کا بچہ ہوں, 12 ایئرس کی میں گرل ہوں. مجھے بہت ایکولی خوشی ہوگی کہ ہر ایج گروپ کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. الحمدللہ جب یہ سلائڈ آئے گی تو آپ نے ایک تو دل سے کہنا ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. آپ نے اس بیٹری کو دیکھنا ہے, یہ بیٹری آپ کو ہر دفعہ اتنا سیٹسفائی کرے گی کہ آج آپ نے اس سبق کے اختتام پر قرآن پاک میں آنے والے 12 ایسے الفاظ سیکھ لیے ہیں جو کہ قرآن میں 7,248 بار آئے ہیں. یہ بیٹری آہستہ آہستہ یوں کر کے اوپر جائے گی, اوپر جائے گی, اوپر جائے گی, اور آپ اپنا جو ہے ٹارگیٹ میٹ کر لیں گے. ایک چیز,
دوسرا یہ جو فلاور ہے یہ بھی بہت ریفریشنگ ہے, کلاس اینڈ پہ آپ کو ملتا ہے. اس کو اٹھا لیں سب لوگ, اپنا اپنا پھول اٹھا لیں اور اپنی اپنی بک میں لیسن نمبر 1A میں 1B میں اس کو رکھ لیں, ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا کہ کورس کے اینڈ پہ آپ کے پاس 20 فلاورس جمع ہو جائیں گے, تو آپ اس کا ایک بوکے بنا لیجیے گا, ٹھیک ہے جی. اور جب آپ کو ان پھولوں سے آپ کی زندگی میں آپ کے اندر و باہر تبدیلی آئے, خوشبو پھیل جائے آپ کے اندر و باہر, تو یقیناً آپ ہمارا کورس نمبر 2 بھی کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ ہمارا کورس نہیں بلکہ آپ بیٹا کورس ہے. جو بھی ہمارا کورس 1 QC1 کرتے ہیں وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ QC2 نہ کر سکے. کوئی وجہ خاص ہو جائے, مشکل ہو جائے تو وہ گیپ لے کے کر لیتے ہیں, لیکن کرتے ضرور. ریمائنڈر ہے کچھ کہ آپ نے مصحف سے بھی 5 منٹ تلاوت کیا کرنی ہے ڈیلی. 5 منٹ آپ نے جو آپ کو صورتیں زبانی آتی ہیں آپ نے ان کی بھی تلاوت کرنی ہے. آپ نے پاکٹ بک کو کنسلٹ کرنا ہے, اپنی بک سے ریڈنگ آپ نے کرنی ہے, لیسن کو ریوائز کرنا ہے, آپ نے لفظی ترجمے کو دہرانا ہے. آپ نے جو قواعد آج سیکھی ان کو ضرور ضرور دہرائیں, خوشی خوشی بالکل آپ ریلیکس ہو کے TPI کریں, لوگوں سے شیئر کریں بات کہ آج میں نے ایک نئی بات سیکھی, نئی ٹیکنیک سیکھی, چلو اس کی مدد سے ہم نے قرآن کے اتنے سارے ورڈز آج سیکھ لیے ہیں, آپ بھی کریں. کسی نہ کسی ساتھی سے کورس کی بات ضرور کیجیے, موٹیویٹ کیجیے, یہ پیغام آگے پہنچائیے, آپ کو اس کا ثواب ہوگا. آپ نے آج آپ نے پڑھا نا کہ آپ نے تبلیغ کرنی ہے, تو آپ نے ایک بہت بڑی تبلیغ یہ بھی کرنی ہے کہ میں نے ایک کورس اٹینڈ کیا ہے, میں نے اس کی ایک کلاس اٹینڈ کی ہے. آپ کو اس کی ریکارڈنگ مل جائے گی, لیکن آپ اپنی کلاس میں میرے ساتھ چلیں, آپ لوگوں کو ساتھ لے کر آئیں, دعوت دیں. آپ منتخب ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اس کام کے لیے, اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. ربی زدنی علما, اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر, اور خاص طور پر اس کلاس میں جو کچھ ہم پڑھیں گے یہ مجھے سمجھنے اور مجھے ریٹین کرنے کے لیے میری مدد کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے اتنے خوبصورت کام کے لیے. آپ کے وقت کا بہترین استعمال ہے یہ. آپ ٹیچر بن جائیں. پہلے بھی آپ کو کہا تھا علمو, بار بار آپ کو علمو سے موٹیویٹ کیا جا رہا ہے. آپ سکھائیں گے تو آپ کو خود سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو خود بہت اچھا آ جائے گا. یقین کریں ہمیں تبھی اچھا آیا تھا, اسٹرانگ ہوا تھا ہمارا نالج بیس جب ہم نے لوگوں کو سکھانا شروع کیا تھا. ٹریننگ چاہیے نا, جس نے پراپر سرٹیفائڈ ٹرینر بننا ہے, ٹریننگ حاصل کرنی ہے, نہیں ٹیچر بننا ہے, تو کورس 1 کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہم ٹریننگ بھی دیں گے. یہ ایک دعا ہے, ہاتھ اٹھا لیجیے, ہاتھ اٹھا لیجیے. یہ دعا کریں پوری ریورنس کے ساتھ, پوری گہرائی ڈیپتھ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے مانگیں. یہ ہمارے ہر کلاس کے اینڈ میں یہ دعا آیا کرے گی. اس کو آپ نے لائٹ نہیں لینا. آپ نے کہنا ہے کہ اے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیں. دیکھیں یہ جو ہے نا پڑھنا, سمجھنا, غور کرنا, یہ قرآن پاک کے حقوق ہیں ہمارے اوپر. یہ قرآن کے, یہ ان کو کہتے ہیں رائٹس آف دا قرآن. یہ تو بیر منیمم ہے جو ہم نے قرآن کے لیے کرنا ہے, کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے, سمجھنا, غور کرنا, یاد کرنا, عمل کرنا, اور پھیلانا ضروری ہے. تو یہ اختتام کی دعا ہے, یہ ہم سب مل کے پڑھتے ہیں اور ضرور پڑھنی ہوتی ہے جب بھی کوئی کلاس اینڈ ہوتی ہے. اور اس دعا کے الفاظ بھی آپ اس کورس کے اینڈ تک بہت سارے سیکھ لیں گے. ان کا باقاعدہ ہم آپ کو ایک انالیسس کر کے بتائیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.